الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم کا بھی مبارک مہینہ، آخری اس کا جمعہ ہے، 30 تاریخ ہے۔ کل سے سفر مظفر کا وہ مبارک مہینہ بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ محرم کے اس مبارک مہینے جہاں پر ذکر اہل بیت ہم کرتے ہیں، وہیں پر محرم کے اس مبارک مہینے میں کئی اللہ کے نیک بندوں کی یادیں یعنی ان کا عرس بھی ہوتا ہے۔ انہی میں سے آج جس بزرگ کا ذکر انہی میں سے آج جس بزرگ کا ذکر ہم سننے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے،
उनका उर्स मुबारक बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ 101वां उर्स, 100 साल हो चुका है, 101वां उर्स मनाया गया है, जिनका नाम हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जिनका मज़ार मुबारक नागपुर शरीफ महाराष्ट्र में मौजूद है। आज उन्हीं की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, और ख़बर इसके कि मैं इस टॉपिक, इस बयान पर आऊँ, आपको बताऊँ कि सैयद मोहम्मद ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत क्या है। पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता चलूँ, ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। अहादीस मुबारक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जब कोई भी अच्छा काम, जायज़ काम शुरू करना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र भी करो और दुरूद पढ़ते हुए काम को शुरू करो। अच्छा और जायज़ काम जब तुम शुरू करना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो और दुरूद पढ़ते हुए इस काम को शुरू करो। तो क्योंकि जो अच्छे और जायज़ काम के लिए अल्लाह का जिक्र और दुरूद पढ़कर शुरू किया जाता है, अल्लाह ताला उस काम में बरकत अता फरमाता है, और जिस काम से पहले अल्लाह का जिक्र दुरूद नहीं पढ़ा जाता फिर उसमें बरकत भी नहीं होती। और एक हदीस रिवायत में आता है कि अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब सादतुद दारैन में फरमाते हैं कि अगर जन्नती अल्लाह के फजल से जन्नत में चले भी जाए तो उन जन्नतियों में उन लोगों को बड़ा अफसोस होगा जो लोग दुनिया में दुरूद ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए कि जन्नत में जाने के बाद वो लोग देखेंगे जो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ा करते थे, अल्लाह ताला उनमें जन्नतों में उनको ऊंचा मुकाम अता फरमाएगा। तो जो दुरूद नहीं पढ़ते थे अगर वो जन्नत में चले भी जाए वो अफसोस करेंगे काश हम भी कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ते। लिहाजा दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है, गुनाह भी माफ़ फरमाता है, परेशानियां भी ख़त्म फरमाता है। दुरूद के बेशुमार फ़ज़ाइल जो है अहादीस मुबारका में मौजूद है। दुरूद पाक की फजीलत बताने के बाद आइए सबसे पहले एक और बात मैं आपको करता चलूँ कि आज जिसका जिक्र हम सुनने के लिए आए हैं वो अल्लाह के वली है। वली जो ये अरबी लफ्ज़ है, वाव लाम या वली, ये लफ्ज़ अरबी है। अगर इसका माना तर्जुमा अगर हम अरबी डिक्शनरी में देखें तो वली के बहुत से माने लुगत में लिखे गए हैं। वली का माना गौर से सुने, वली का माना एक होता है करीब के, जैसा कि ये मेरे करीब है तो ये मेरा वली है। तो वली का पहले माना और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। वली का एक माना करीब के भी होते हैं, और वली का एक माना जो है महबूब के भी होते हैं। वली का एक माना, क्योंकि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है वली, तो उस एक लफ्ज़ के, ये अरबी ज़ुबान का एक यूँ समझिए ख़ासियत है अरबी ज़ुबान में कि एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं। ये अरबी ज़ुबान की ख़ासियत है। इसलिए फ़िरज़ुल लुग़ात उलमा इकराम जो है पढ़ाते हैं हमारे पास। फ़िरज़ुल लुग़ात अगर हम पढ़ कर देखेंगे तो ये सारी बातें हमें समझ में आएंगी। तो वली का एक माना करीब के भी है, वली का एक माना मदद करने वाले के भी है, वली का एक माना महबूब के भी है। अब जैसा कि देखें अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो इमाम साहब जनाजे को सामने रखकर पूछते हैं कि ये वली के मैयत के वली कौन है, यानी वली से मुराद ये मैयत के करीबी रिश्तेदार कौन है। और जब लोग कहते हैं कि हम इनके करीबी रिश्तेदार हैं, फिर उनसे इजाज़त लेके जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है। तो यहाँ भी ये पता चल रहा है कि वली का एक माना करीब के भी होते हैं। तो ये माने ज़हन में रखते हुए देखिए, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को अपनी क़ुर्बत अता फरमाता है।
اللہ پاک اپنے محبوبوں کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ وہ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا نیک اور محبوب بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ صرف ایسا نہیں کہ داڑھی کاٹ کر اللہ کا محبوب بن جائے، نمازی چھوڑ کر اللہ کا محبوب بن جائے، گانجا پی کر اللہ کا محبوب بننے کا دعویٰ کر کے میں ولی ہوں، اور دیکھیں تو تمہیں جناب گانجا پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نشے کے کام سارے کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے۔ اور تعجب ہے کہ لوگوں کو ولی سمجھ بھی رہے کہ ایسے لوگوں کو، میں ہر ایک کی بات نہ کروں، لوگ آج کل ایسے لوگوں کے پیچھے بھی پھرتے ہیں۔ تو ولی کی پہچان کیا ہے؟ یہ حدیث سے آپ سماعت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب کیسے ہوتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس پر فرض رکھی ہے وہ فرض کبھی نہیں چھوڑتا۔ فرض تو دور کی بات ہے، سنت تو دور کی بات ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ نفیل بھی نہیں چھوڑتا۔ اور یہ نفیل سے مراد صرف نماز نہیں ہے، جیسے کہ ہم سمجھ گئے نماز، فرض نماز، سنت نماز، نفیل نماز، یہ تو ہے، اس کے علاوہ بھی جو کام فرض ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں حلال روٹی کمانا فرض ہے، تو اللہ کے ولیوں کو کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے وہ حلال چھوڑ کر حرام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو جو چیزیں اسلام میں فرض ہے، ماں باپ کی خدمت میں آگے جائز کام، ماں باپ کی خدمت ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، تو سارے وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رکھے ہیں وہ فرائض سنت واجبات کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کس لیے کر رہا ہے ایک بندہ نماز؟ غرب اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے قریب ہو جاتا ہے پھر اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ایک ہو جاتا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ایک ہو جاتا ہے، اس کا سننا میرا سننا ایک ہو جاتا ہے، اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ایک ہو جاتا ہے۔ لہذا اب دیکھیں مطلب یہ کہ ولی بھی ایک انسانی ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کی زبان میں، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر میں ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ جو کام یہ اللہ کا ولی کر سکتا ہے وہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، لیکن میں بہت بات لمبی ہو جائے گی، پھر بھی ایک مثال میں آپ کو دے کر بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو جب قریب کر لیتا ہے اس کا ہاتھ کیسے بن جاتا ہے۔ جبکہ مطلب سمجھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے غوث اعظم دستگیر، تو اچانک آپ وضو کرتے کرتے آپ نے اپنے نالین، اپنی چپل کو اٹھایا اور پھینکا، اور دوسری چپل کو نکالا اس کو بھی پھینکا۔ مریدین کہتے کہ دونوں چپلیں غوث پاک کے ہوا میں اڑ کر غائب ہو گئی۔ اب کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ماجرا کیا ہے، پوچھ لے غوث پاک سے کہ آپ نے چپل پھینکا ہوا میں غائب تو ہو گئی، لیکن ان مریدوں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر کر رکھ لیا۔ پھر کچھ مہینے بعد، 1 مہینے یا 3 مہینے کے بعد کچھ لوگ غوث پاک سے ملنے آئے، تو وہ جو غوث پاک نے 3 مہینے پہلے اپنے نالین کو پھینکا تھا چپل کو، وہ ان کے پاس موجود تھی، وہ ان کے پاس موجود تھی۔ اب مریدین نے ان کو، وہ آئے غوث پاک سے مل کر کچھ نذرانہ دے کر جانے لگے، تو مریدوں نے ان کو روک کر کہا کہ یہ نالین تو غوث پاک نے 3 مہینے پہلے پھینکی تھی، آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تاجر لوگ ہیں، تجارت کرتے ہو، اور اس زمانے میں تاجر لوگ جنگلوں سے پیدل جایا کرتے تھے، اونٹ پر، گھوڑے پر مال لے کر، تجارت کا سامان لے کر جایا کرتے تھے۔ تو وہ تاجر کہتے کہ ہم جنگل سے آ رہے تھے اور جنگل میں جو ہے ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم نے غوث پاک کو مدد کے لیے پکارا، اور جب مدد کے لیے پکارا تو اچانک ایک ہوا میں چپل آئی، وہ ڈاکوؤں کا جو 2 سردار تھے دونوں کے سینے پر پڑے، وہ دونوں کے دونوں ڈاکو وہی جنگل میں گر کر ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ ان دونوں سردار کے مرنے کے بعد اس کے چیلے سب مال چھوڑ کر بھاگ گئے، بس ہم وہ چپل اٹھایا غوث پاک کی، اور وہاں سے یہاں آنے تک ہمیں اس پیدل کا سفر ہوتا تھا، 3 مہینے لگ گئے۔ تو اب اندازہ کریں ولیوں کو اللہ کیسی طاقت دیتا ہے
کہ غوث پاک کہاں پر، وہاں سے 3 مہینے دور کیا ہو رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غوث اعظم دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے مرید کی مدد کی پکار کو سن بھی رہے ہیں اور مدد بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو ان کے ہاتھ پیر اور کان سے ایسے کام ظاہر ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا کی قدرت اور طاقت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کو اور آسان کر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس ولی کے جسم میں حلول کر دیتا ہے، داخل ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لوہے کو آگ میں ڈالا جائے اور کچھ گھنٹے آگ میں رکھا جائے تو لوہا پر بھی آگ کا اثر ہو جاتا ہے۔ جس طرح آگ کا کام جلانا ہے، ہاتھ ڈالو گے تو آگ جلاتی ہے، لیکن لوہے کا کام تو جلانا نہیں تھا، لیکن لوہا آگ میں رکھا گیا، کچھ گھنٹے آگ کی صحبت میں رہ کر آگ نے اپنا اثر لوہے کو بھی دے دیا۔ اب اس لوہے بھی کو آپ پکڑو گے تو آپ کے ہاتھ جل جائیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا آگ کا کام جلانا ہے، لوہے کا کام تو جلانا نہیں تھا۔ تو میں آپ کو یہی بات کہوں گا کہ یہ لوہا پر رنگ آگ کا چڑھ گیا ہے، کیونکہ آگ کی صحبت میں رہ کر آگ نے اپنی صفت، اپنی جو جلانے کی صفت ہے اس لوہے کو بھی دے دی ہے۔ لہٰذا اگر آگ کو ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ جل جائے گا، تو جو لوہا آگ کے اندر رہا ہے اس کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن آگ آگ ہے، لوہا لوہا ہے۔ یہ مثال دے کر مولانا روم فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کے نیک اور محبوب بندے، اللہ کے ولی اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں، بس اس کی رضا پہ عمل کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کے جلوے پھر ولیوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری مثال دے کر ہمیں سمجھا کہ قریب کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پیر آنکھ کان بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ولیوں کے ہاتھ سے وہ کام ہوتا ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا، ولیوں کی زبان سے وہ کام ہوتا ہے جو عام بندے کی زبان سے نہیں ہوتا، ولیوں کی آنکھوں سے وہ کام ہوتا ہے جسے عام بندوں کی زبان سے آنکھوں سے نہیں ہوتا، ولیوں کے ہاتھ سے وہ کام ہوتے جو عام بندوں کے ہاتھ سے نہیں ہوتے۔ یہ مثال مولانا روم نے پیاری بات سمجھائی۔ اب آگے بڑھتے، ولی کا معنی اور ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کس طرح طاقتیں نوازتا، میں نے آپ کو ایک واقعہ اور ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں ہدایت کا کام، لوگوں کو سدھارنے کا کام، انسانیت کی ہدایت کا کام یہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا کام چلتے رہے گا اللہ کی جانب سے۔ پہلے کیا ہوتا کہ اگر ایک نبی دنیا سے چلے جاتے اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا، تو وہ نبی اللہ کے حکم سے آ کر لوگوں کی ہدایت کرتے اللہ تک پہنچاتے۔ اگر وہ نبی کا انتقال ہوتا تو دوسرا نبی آتا۔ اس طرح کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول اس دنیا میں آئے، جن کی ڈیوٹی تھی، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کا پتہ بتائے۔ کیونکہ اب ہمارے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، قیامت تک۔ اب یہ سورہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ما کان محمد، کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ خاتم النبیین، اور یہ آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، حضور آخری نبی ہے۔ لیکن لوگوں کی ہدایت کا کام، کتنے لوگ بگڑے ہوئے اللہ تک پہنچانے کا کام کون کرے گا؟ تو نبی تو نہیں آئے گئے، لیکن اللہ کے محبوب کے غلام اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہے گا، جن کو ولی کہتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، صرف سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہتا ہے۔ اب غور سے سنیں آپ، سورہ فاطر میرے سامنے ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم اس کتاب، یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب ثم اورثنا، اے حبیب ہم اس کتاب کے وارثوں کو پیدا کرتے رہیں گے۔ اس کتاب یعنی قرآن کے وارث دنیا میں قیامت تک آتے رہیں گے۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کون ہے؟ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ،
مقصد، اللہ فرماتا ہے وہ بندے وہ ہے جو اس قرآن کے وارث بن کر دنیا میں آئیں گے، وہ اللہ فرماتا ہے وہ میرے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ اب لفظ پر غور کریں آیت کے، اللہ فرماتا ہے وہ میرے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ تو جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ قرآن سورہ فاتر کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ بھی قرآن کے وارث تھے، اہل بیت بھی قرآن کے وارث تھے۔ اب ان کے جانے کے بعد، صحابہ کے بعد، اب بزرگان دین یہ قرآن کے وارث ہے۔ وارث سے مراد، کیونکہ حدیث میں سرکار نے فرمایا نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو نبی جو ہے دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد وہ اپنا مال نہیں چھوڑتا، علم چھوڑ کر جاتا ہے۔ اور نبیوں کے وارث جو مالدار لوگ نہیں ہوتے، نبیوں کے وارث عالم ہوتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو قیامت تک اللہ تعالیٰ نبی تو نہیں بھیجے گا، ولیوں کو بھیجتا رہے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ قرآن کے وارث ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ دین کا کام کریں گے۔ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا میں آئے، اس بات کا ثبوت ہے، ان کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب غوث پاک کو دیکھ لیں، غوث پاک کی کرامت پڑھے، غریب نواز کو دیکھیں، غریب نواز کی کرامتیں پڑھے، بندہ نواز کو دیکھیں، بندہ نواز کی کرامتوں کو پڑھے۔ یہ بڑے بڑے بزرگان دین جو دنیا میں آئے ہیں، یہ آئے ہیں دنیا میں لیکن کام نبیوں والے کر کر گئے ہیں تو نبی کے غلام، کام نبی والے کام کر کر گئے ہیں۔ جو کام نبی کرتے تھے وہ کام غوث اعظم نے کر کر بتایا ہے، وہ کام غریب نواز نے کر کر بتایا ہے، وہ کام بندہ نواز نے کر کر بتایا ہے، وہ کام نظام الدین اولیاء نے کر کر بتایا ہے، وہ کام امام احمد رضا خان نے کر کر بتایا ہے۔ تو یہ ولی آتے رہیں گے۔ اب آگے ایک اور بات، ولی کی پہچان کیا رہے گی؟ تو اب غور کریں، ولی کے لیے پہچان کیا ہے؟ اس کی بہت سی پہچان ہے، لیکن میں آپ کو ایک آسان کر بتاتا ہوں۔ جو بھی اللہ کا نیک اور محبوب بندہ ولی ہوگا، اس سے ذرا ڈھونگی بابا، جیسے کہ آج کے دور میں جہاں ہمیں وہابیوں سے بچنا ہے، بدعقیدوں سے بچنا ہے، آج کے اس پرفتن میں دور میں ڈھونگی قسم کے پیروں سے بھی بچنا ہے، جو صرف آپ کے نذرانے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ آیت جو سورہ فاتر کی میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم قرآن کے وارثوں کو پیدا کریں گے، قیامت تک ایک کے بعد آتے رہیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا اللہ کے نیک اور محبوب بندے کبھی جاہل نہیں بلکہ عالم ہوں گے۔ ولی محبت سے عالم ہوں گے، ولی جاہل نہیں رہے گا، عالم رہے گا۔ جتنے ولی آئے ہیں دنیا میں اور آ رہے ہیں، اب تاریخ پڑھ کر دیکھیں، وہ سب کے سب عالم تھے، معاذ اللہ ان پڑھ اور جاہل نہیں تھے۔ ہر عالم، ہر ولی، غور سے سنیں میرے جملے کو، ہر ولی اللہ کا ولی، ولی کا معنی سے اللہ کا محبوب، ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جاہلوں کو ولایت نہیں دیتا۔ ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد ذہن میں رکھ لیں آپ۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو اور آسان کر کے میں سمجھاؤں، علم کی دو قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں؟ علم کی دو قسمیں، ایک جہری ایک خفی۔ علم جہری، علم خفی۔ جہری کہتے ہیں جیسا کہ ہم جمعہ کی نماز میں، فجر کی نماز میں اور مغرب اور عشاء کی نماز میں امام صاحب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، اس کو نماز جہری کہتے ہیں، بلند آواز سے پڑھنا، ظاہری۔ اور جو خفی اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ عصر کی نماز، ظہر کی نماز امام صاحب خاموشی میں قرات کرتے ہیں تو چھپی ہوئی قرات، ایک ظاہری قرات۔ تو علم بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری علم، ایک باطنی علم۔ یہ دونوں علم ہوتے ہیں، ظاہری ایک باطنی۔ اب یہ جو میں نے کہا نا، ہر ولی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ لیکن ولی بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے علم تو ضروری ہے، بغیر علم کے کوئی اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ یہ بات آپ کو ذہن میں بٹھائے کہ ولی عالم ضرور ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ اب ذہن میں لائے جو ان پڑھ جاہل لوگ، صرف آپ دیکھ رہے حالات میں نے ایک ویڈیو دیکھا جو حیدرآباد کا ہی ہے، اور وہ غالباً سنتوش نگر کے پاس کا بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ ہے، سر پہ ہرا شملہ پہنا ہوا ہے اور صدری بھی ہے، کرتا بھی ہے، یعنی بزرگوں جیسا لباس۔ لباسوں کو دیکھ کر آپ کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکو بھی کبھی پولیس کا لباس پہن کر آ کر لوٹ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب پولیس غلط نہیں ہے، ڈاکو ہے وہ۔ تو بعض ڈاکو وہ ہوتے ہیں جو پولیس کا لباس پہن کر آپ کو لوٹ لیتے ہیں۔
اور بعض ایسے ڈھونگی پیر بھی ہوتے ہیں جو بزرگوں جیسا لباس پہن کر آپ کے عقیدے سے کھیلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ ہے جو ویڈیو اس کا کافی وائرل ہو رہا ہے، وہ بھی حیدرآباد کا، تعجب ہوا مجھے کہ حیدرآباد کا وہ ویڈیو ہے جس میں وہ بندہ جو ہے ماشاء اللہ اب شر پہ شملہ بھی ہے، سب ہے، باجا بج رہا ہے اور مندر کے اندر ناچ رہا ہے۔ بتائیے کون لوگ ہیں جن کے شملے کو دیکھ کر لوگ بابا جی سمجھ رہے ہیں؟ بابا جی کسی کو برا نہیں ہوتی، یہ کون سی مسئلہ ہے؟ یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، نہ نماز کے بارے میں برابر معلوم ہوتا ہے، نہ طہارت کے بارے میں برابر معلوم ہوتا ہے، نہ وضو کے بارے میں برابر معلوم ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے دین کے بارے میں برابر معلوم ہوتا ہے۔ بس خالی لباس پہننے سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کا مطلب جو نہ حرام کھاتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ حرام کام کرتا ہے، نہ حرام کام کی جگہ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متقی، پرہیزگار لوگ۔ تو ولی تو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ تو یہ جاہل قسم کے لوگوں کو دیکھ کر جو مزاروں میں آرام کرنے والے، گنبدوں میں آرام کرنے والوں پر آپ جو ہے نا ان پر الزام نہ لگائے، یہ جاہل قسم، کیونکہ ولی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جاہلوں کو اللہ ولی نہیں بناتا، جاہل لوگوں کو اللہ اپنا محبوب نہیں بناتا۔ ہاں میں نے جو علم کی دو قسمیں آپ کو بتائی ہے، علم ظاہری، علم باطنی، تو لہٰذا یہ قسمیں بھی حدیث سے ثابت ہیں۔ بخاری شریف حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی سے دو علم سیکھے، ایک وہ ہے جو تمہیں بتا دیتا ہوں، اور ایک وہ علم ہے اگر میں بتا دوں تو تم لوگ میرا سر نکال دو۔ تو یہ پتہ چلے اس حدیث سے علم باطن کی طرف بزرگان دین اور علماء کرام نے اشارہ لیا ہے۔ اور بھی جو ہے احادیث پاک میں بھی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین کے واقعات ہیں، جس میں جیسے سید عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبدالعزیز بن دباغ ایران میں ان کا مزار ہے، ان کے شاگرد میں بڑے بڑے علماء محدث رہے ہیں، ان کی کتاب الابریز۔ تو عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے مدرسے میں پڑھا نہیں، لیکن بڑے بڑے بزرگان دین علماء ان کے شاگرد تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ولی اگر جاہل بھی ہو، ان پڑھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ علم لدنی، یعنی غیب کا علم اللہ ان کے سینوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ولی پڑھا لکھا بھی نہ ہو، مدرسہ گیا بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ ان کے سینے کو کھول دیتا ہے اور علم لدنی ان کے داخل فرما دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت آپ کو بیٹھیں گے، ان کو کرسی میں بیٹھیں گے اگر آپ کو تکلیف ہے، اور بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے، مسجد کا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹھے۔ لہٰذا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان پڑھ اور جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ اگر کوئی پڑھے لکھے نہ بھی ہو اور وہ محبوب اللہ کا اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس میں چاہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے ولیوں کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، یعنی ان کے سینے میں غیب کا علم ڈال دیتا ہے۔ لیکن ان پڑھ تو نہیں رکھتا ولیوں کو۔ تو آج کل جو ان پڑھ اور جاہل لوگ جن کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم، نہ اس کو فرائض معلوم ہے، ان کو دیکھ کر ولی نہ سمجھے۔ ولی جو ہے عالم ضرور ہوتا ہے، عالم ضرور ہوتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سے کئی واقعات میرے ذہن میں ہے، کیونکہ آج جس بزرگ کا ذکر ہمیں سننا ہے، یہ باتیں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جن بزرگ کا ذکر ہم سننا چاہ رہے ہیں ان کا نام ہے سید محمد تاج الدین، اور یہ مجذوب ہے۔ مجذوب، یہ لفظ ذہن میں رکھیں، مجذوب ہے۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ جو وہ دکھنے میں نہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ بھائی جو مجذوب، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے اور دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، یعنی پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ تو اب دیوانے کو کرنا، نماز پڑھنا ضروری ہے، نہ روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تو دیوانہ ہو گیا بندہ۔ لیکن یہ جو مجذوب ہوتے ہیں، دکھنے میں ان کا لباس، دکھنے میں دیوانے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ دیوانہ جو ٹینشن میں آ کر دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ دیوانے ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں۔ اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جسم پہ ان کی روح غالب ہو جاتی ہے۔
یہ بہت باریک بات میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. جو مجذوب ہوتے ہیں دکھنے میں ان کا لباس پھٹا ہوا ہوتا ہے, نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے, لیکن اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل بھی حدیث پاک. قیامت تک کیا کیا ہوگا اللہ پاک نے حضور کے ذریعے ہمیں سب بتا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ابھی حدیث کو ذرا غور سے سنیں آپ, کون آ رہا اٹھ رہا ذرا سنا دے میری بات کو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ, میری طرف توجہ دیں, میری امت میں کچھ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے, اگر تم ان کو دیکھو, ذرا مجھ سے سنیا, اگر تم ان کو دیکھو اپنے قریب بھی آنے نہیں دو گے. سرکار فرماتے ہیں ان کو اپنے قریب تم آنے نہیں دو گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا لباس پھٹا ہوا ہوگا, ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے, اور ان کے بال پر, ان کی داڑھی پر دھول مٹی گری ہوئی ہوگی. ان کو دیکھو گے تو وہ اپنے قریب بھی آنے نہیں دو گے, لیکن ان کا مقام اللہ کے یہاں یہ ہوگا جو وہ کہہ دیں گے اللہ وہ کر دے گا. یہ حدیث پاک ہے. اس کو کہتے ہیں مجذوب. بزرگان دین میں ایسے مجذوب بزرگ ہوتے ہیں دکھنے میں تو ان کا لباس گندا ہوتا ہے, بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, تھوک جاتے رہتا ہے, لیکن ہر دیوانہ مجذوب نہیں ہوتا. لیکن جو مجذوب ہوتا ہے اس کی ایک پہچان میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ برسوں نہاتے نہیں. مجذوب جو ہے نا برسوں نہاتے نہیں, ہم 1 یا 2 دن نہائے تو پسینے سے بدبو شروع ہو جاتی ہے. لیکن مجذوب ان کی پہچان بتا رہا ہوں, ہر دیوانے کو مجذوب نہ سمجھے, گھروں پہ پہننے والا, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, آپ سمجھیں بہت بڑے بابا جا رہا نا, اس کی ایک پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر مجذوب برسوں پانی بھی نہیں نہاتے لیکن ان کے جسم سے بدبو نہیں آتی, ان کی پہچان ایک بتا رہا ہوں. اور ان کے چہرے پہ جو اٹریکشن ہوتا ہے, ایک نور ہوتا ہے جس کو دیکھ کر بندے کا دل خود گواہی دیتا ہے بھائی لباس تو گندا ہے, بال تو بکھرے ہوئے ہیں, بالوں پر دھول بیٹھی ہوئی ہے, لیکن ہے تو یہ اللہ کا نیک اور محبوب بندہ. تو بس دیوانہ یہ ہو گیا ہے اللہ کی محبت میں, تو ان کو کہتے ہیں مجذوب. تو آج جس ولی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں سید محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ دکھنے میں مجذوب ہے اور سالک بھی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں تاج الدین بابا جو ناگپور میں ان کی مہاراشٹر میں درگاہ شریف ہے, بھائی بہت تیزی کے ساتھ میں وقت قریب آ رہا ہے, میں نے آپ کو ساری باتیں کلیئر کر دی کہ ولی جو ہے جاہل نہیں ہوتا, پڑھا لکھا ہوتا ہے. ہر ولی, ولیوں کے سردار غوث پاک کے بارے میں آپ دیکھیں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ماں پیٹ ولی پیدا ہوئے, لیکن جب آپ بڑے ہوئے 4 سال 6 سال کے تو آپ مدرسے میں جا کر پڑھا کرتے تھے. تو ہر ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے, ان پڑھ جاہلوں کو دیکھ کر آپ ولی نہ سمجھے. آج جو ہو رہا ہے, تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے 100 سال پہلے پیدا ہوئے تھے شہر کامٹی میں. جو علاقہ ہے کامٹی, اس کو کہتے تھے اصل میں کیمٹی, کیمپ کہتے ہیں نا جو انگریز لوگ ڈیرا ڈال کر بیٹھے تھے کیمپ, تو اب وہ زیادہ استعمال سے کامٹی ہو گیا ہے. اور وہ علاقہ ابھی بھی ناگپور سے 45 کلومیٹر دور ہے کامٹی. تاج الدین بابا کے جو والد ہیں ان کا نام سید بدر الدین تھا, اور آپ کے دادا آبا امجاد یہ سب امام حسین کے اولاد میں سے ہیں. غور سے سنا, تاج الدین بابا ایک تو سید ہے اور حسنی حسینی, یعنی آپ کے والد بھی سید ہے, آپ کے ماں سیدہ مریم بی بی صاحبہ یہ بھی سید ہے. تو آپ نجیف الطرفین سید ہے, یعنی وہ بیٹا جس کے والد بھی سید ہو, جن کی ماں بھی سیدہ ہو, ان کو نجیف الطرفین سید کہتے ہیں. یعنی دونوں طرف سے یہ سید ہے, ماں بھی سید باپ سید. اور آپ کے جو باپ دادا تھے اصل میں مدراس آئے تھے. آپ کے سکر دادا جی کا نام سید عبداللہ تھا, مدراس آئے. مدراس میں آپ دیکھیں جو لوگ عرب سے, ایران سے, بغداد سے جو لوگ سفر کشتی کے ذریعے سفر کر کر آتے تھے وہ چنئی آتے تھے, جس کا نام چنئی آج کے دور میں چنئی آتے تھے, جس میں ایک صاحب جو آپ دیکھیں چنئی میں ایک صحابی کی مزار بھی ہے سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ لوگ آئے سفر کر کر مدراس تاکہ دین کا کام کرے. ولی کا مقصد آ کر ہوا میں اڑ کر بتانا نہیں رہتا, بلکہ دل کی بات بتا دے وہ ولی نہیں. اصل اولیاء اللہ کا مقصد دین کا کام کرنا ہوتا ہے. یہ ذہن اچھا رکھ لیا کہ آپ کی دل کی بات بتا دے, آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ بتا دے. بھائی یہ کام تو آج کے دور میں جادوگر بھی بتا دیتے ہیں. تو ولی کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دل کی بات بتا دے, بلکہ آپ کیا کھا کر آئے بتا دے. ولی اصل میں دین کا کام کرنے کے لیے آتا.
تو تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو آبا و اجداد دادا پر دادا سکر دادا جو ہے مدراس آئے تھے، اور مدراس میں سب سے پہلے بزرگ سید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ آئے اور نوکری میں فوج میں داخل ہو گئے، فوج میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد تاج الدین بابا کے جو سکر دادا ہے وہ بھی فوج میں تھے، اور وہ فوج میں حیدرآباد دکن نظام سرکار کی فوج میں تھے۔ وہ پھر حیدرآباد مدراس سے چنئی سے مدراس آئے، اور آج بھی تاج الدین بابا کا جو خاندان ہے دادا پر دادا سے اوپر کے 8 سے 10 لوگ کی مزارات ابھی جو علاقہ ہے کولار، بعض علماء کہتے ہیں وہ مدراس میں ہے، بعض کہتے ہیں کرناٹکا میں ہے، لیکن میں کرناٹک گیا ہوں، یہ علاقہ بھی موجودہ کرناٹکا میں ہے۔ بنگلور سے 50 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے کولار، اس گاؤں کا نام کولار ہے، جہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین کی مزاریں بھی ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے قطب الدین غوری جن کا نام ہے۔ اب کولار اگر جائے بنگلور سے 50 کلومیٹر دور، کولار علاقے کا نام، وہ جو بزرگ ہے قطب الدین غوری، ان کی بھی ایک اپنی کرامت ہے کہ آپ کا جب انتقال ہوا تھا، قطب الدین غوری کا انتقال ہوا تھا تو مریدوں نے کہا تھا، مرنے آپ نے انتقال سے پہلے کہا تھا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا کفن یعنی غسل دے کر کفن پہنانے کے بعد مجھے دفنانا نہیں بلکہ نماز جنازہ پڑھا کر چلتے رہنا، جہاں نماز فرض نماز کا ٹائم ہوا میرا جنازہ رکھنا، نماز فرض ادا کرنا، بس لے کے چلتے رہنا، جس جگہ سے میرا جنازہ اٹھے نہیں وہاں مجھے دفنا دینا۔ آپ کا انتقال ہوا، مریدوں نے وصیت پہ عمل کی، غسل دیا، کفن پہنایا، اور آپ کے جنازے کو لے کر چلتے رہے 10 سال تک۔ کتنے سال تک؟ سیدھا بیٹھ گیا ساتھ میں، تکبر کی متکبر لوگوں کی پہچان ہے۔ لہذا 10 سال تک مریدین ان کے جنازے کو لے کر پھرتے رہے، جہاں نماز کا ٹائم ہوتا وہاں پر جنازہ رکھتے، نماز پڑھتے، اگر ڈولا اٹھاتے اڑ جاتا، لیکن چلتے 10 سال ہو گئے۔ اچانک کولار میں ایک رانی کی خود کی بنائی ہوئی مندر تھی، اس کے سامنے آ کر جنازہ رکا، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز پڑھے، اب جنازہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ سپاہی آیا کر کہنے کہ ہمارے رانی کی پوجا کا وقت ہو گیا ہے، وہ آ رہے ہیں، آپ یہاں سے اپنے صاحب کو ہٹائیں گے، جنازے کو لے کے یہ راستہ ہے ان کا جانے کا۔ آپ نے فرمایا ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے، اٹھ نہیں رہا۔ آخر کار رانی آ گئی، اس نے کہا مانجرا کیا ہے؟ تو یہ سنایا، تو رانی نے کہا ایک کام کرو، ہتھیوں کو بلواؤ اور زنجیر ڈال کر کھینچو ان کو یہاں سے، جنازے کو ڈولا ہوتا کھینچو اس کو۔ ہتھی بلائے گئے اور ہتھی کے ذریعے زنجیر ڈال کر کھینچے گئے، لیکن جنازہ اپنے سے ٹس سے مس تک نہیں ہوا۔ آخر کار رانی نے کہا کہ تم لوگ 10 سال سے وہ لے کر پھر رہے ہو اپنے جنازے کو، ایک بار چہرہ تو دکھا دو۔ جیسا ہی چہرہ دکھایا گیا، وہ اتنا نورانی چہرہ تھا قطب الدین غوری کا، اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں ولی اصل دین کا کام کرتے ہیں، وہ آپ باقی نہیں کرتے، دین کو فائدہ پہنچاتے، اسلام کو فائدہ پہنچاتے۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی، اور ان کی مزار آج بھی کولار میں موجود ہے، جن کا نام قطب الدین غوری۔ میں حاضری کے لیے گیا تھا وہاں پر، تو کولار میں ایک مسجد ہے، وہاں پر تاج الدین بابا کے دادا پرداداؤں کے اس مسجد کے ہاتھے میں مزارہ ہے۔ تو کولار بھی کرناٹک میں آ گیا ہے، ہو سکتا پہلے مدراس کا حصہ تھا، کیونکہ کولار سے بالکل قریب مدراس ہے، چنئی ہے، بالکل قریب بارڈر جو ہے۔ اگر ہم کولار سے آگے جائیں تو اگلا جو بارڈر لگتا ہے وہ چنئی کا لگتا ہے، تو ہو سکتا پہلے یہ چنئی میں تھا ہوگا یا پھر کرناٹک میں آ گیا ہے۔ الغرض تاج الدین بابا کے جو بڑے لوگ ہیں دادا پردادا وہ کولار میں ہیں۔ آپ کے جو سگے دادا ہے وہ نظام سرکار کے دور میں حیدرآباد دکن آئے تھے، کیونکہ حیدرآباد دکن مہاراشٹر کے کئی علاقے حیدرآباد دکن میں آتے تھے، اس وقت ناگپور کے کئی علاقے حیدرآباد دکن میں آتے تھے۔ تو آپ کے جو دادا ہے وہ ان کا تبادلہ ہوا کہ کامٹی چلے جاؤ، آپ کا وہاں حیدرآباد سے کامٹی آپ کا تبادلہ ہوا، فوج کی تبدیلی ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہاں ملا دیا گیا۔ وہاں پر آپ کا نکاح ہوا آپ کے دادا کا، تو وہاں بیٹے پیدا ہوا سید بدر الدین، اور جب ان کا نکاح ہوا تو ان کو جو بیٹا پیدا ہوگا نام ہے سید محمد تاج الدین۔ یہ پیدا ہوئے ناگپور کے علاقے کامٹی میں۔ اچھا جب پیدا ہوئے بچپن سے ہی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، بچپن سے ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھ کر کہتا ہے یار یہ بندہ تو عام نظر نہیں آ رہا، اس کی عادتیں ایسی ہے، اس کی حرکتیں ایسی ہے کہ اس کے دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے یہ کوئی بڑا نیک بندہ ہے۔ تو تاج الدین بابا جب پیدا ہوتے روئے نہیں، اکثر بچے پیدا ہوتے کے روتے ہیں تو رونا بھی پہچان ہے کہ بچہ زندہ ہے، اور جب آپ روئے نہیں تو دائیا پریشان ہو گئے۔
آپ آنکھ بند کر سانس تو چلے گا، آپ روئے نہیں، آنکھیں بند ہے. تو دائیوں نے بہت چمٹا ملایا کرا، کچھ بھی آواز نہیں. آخر کار دائیوں نے کیا کیا، اس دور کے حساب سے ایک جو نے تانبے کے سکے کو گرم کیا اور پیشانی پہ چھڑکا دیا. تو تاج الدین بابا جو آنکھ بند کر رب کی محبت میں گم تھے، بولو نا سبحان اللہ، جو اس کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں جذب کی کیفیت، جی ذات اور بات، جذب کی کیفیت. یہ ایک مرید سمجھ سکتا ہے کیفیت کو، جس کو ہم آپ کہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، ایسی کیفیت کبھی آپ کو بھی آتی ہے. لوگ ایسا کبھی آپ ٹینشن میں سن ہو جاتے ہیں، آپ کو کون پکار رہا، آپ کون دے کر آواز دے رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کیا آپ کو ہلا نہیں ذرا ٹینشن میں دماغ کچھ کہیں اور تھا ہوتا. تو یہ ہم کو ٹینشن میں ایسی کیفیت آتی ہے، اللہ کے ولیوں کو اللہ کی محبت میں ایسی کیفیت آتی ہے. وہ ایک کیفیت میں دلچسپ کی کیفیت میں تاج الدین بابا کی آنکھ کھلی، رونا شروع کیا. تاج الدین بابا نے اشارے میں کہا اگر رونا تمہارے یہاں زندگی چلو میں رو کر بتاتا ہوں. اب آپ 1 سال کے تھے، آپ کے والد تاج الدین بابا کے والد سید بدر الدین کا انتقال ہو گیا. جب آپ 6 سال کے ہوئے، یہ بھی اللہ کا بڑا امتحان تھا اللہ کے ولیوں کے ساتھ. 1 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا، 6 سال کی عمر میں آپ کے والدہ سیدہ مریم بی بی صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ اپنے ماموں، ناگپور کے تاج الاولیاء کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماموں سید عبد الرحمان کے ہاں پلے اور بڑے ہوئے. آپ کے نانی اور ماموں نے آپ کو پالا. جب آپ 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ حسب روایت آپ کو مدرسے میں ڈالا گیا. اور جب آپ مدرسے میں کانٹی کے علاقے میں مدرسے میں جاتے تو وہاں پڑھنے کے لیے، تو آپ بچپن سے آپ کی عادت تھی مدرسے سے جا کر آ کر آپ گھنٹوں ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھتے، یعنی یوں سمجھے کہ توجہ رب کی طرف ہوتی، بچپن سے ہی عادت، گھنٹوں ایک ہی طرف توجہ ہوتی. یہاں تک کہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں نے کہا کہ تاج الدین باہر کھیلا کرو، کبھی باہر کھیلا کرو، گھنٹوں ایک جگہ بیٹھتے ہو. تو آپ ان کو کچھ جواب نہیں دیتے. ایک دن مدرسے میں پڑھ رہے تھے تاج الدین بابا، تو وہاں کامٹی کے علاقے کے بزرگ جس کا نام سید عبداللہ شاہ قادری ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ، ابھی بھی ان کا مزار موجود ہے کامٹی میں. آپ ناگپور جائے تو یہاں زیارت ضرور کریں. سید عبداللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مدرسے کی طرف آئے، کیونکہ وہ علاقے کے بہت بڑے پہنچے بزرگ تھے. سارے مدرسے کے بچوں کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے، سب مل رہا ہے، آپ سب سے ملاقات کر کے دعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں. اچانک سید عبداللہ قادری کی نظر تاج الدین بابا پہ پڑی. آپ نے فرمایا مولوی صاحب، اس مدرسے کے جو مولوی صاحب تھے وہ بلایا، وہ دوڑتے ہوئے جی حضور، کہا اس بچے کو تم پڑھا رہے ہو؟ کہا حضور ہاں ہم پڑھا رہے. فرمایا پڑھاؤ مت، یہ خود پڑھ کر آیا ہے. ان کو تم کیا پڑھاؤ گے، پڑھا ہوا آیا ہے. اس کا نام، آپ نے نام پوچھا اور کچھ تبرکات دے کر کھلایا. اب تاج الدین بابا کی عمر مبارک 11 سال تک ایسے تیسے آپ نے قرآن کو بھی حفظ کیا. بولو سبحان اللہ. 6 سال سے 11 سال تک ہم مدرسے میں پڑھے، قرآن بھی حفظ کیا، علم عالم پڑھنے کا. میں نے کہا نا ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا، یہ ذہن رکھ لیا. اور پھر کچھ انگلش بھی آپ نے پڑھنا سیکھا. 11 سال کی عمر میں آپ جو ہے اپنے اچانک آپ کے گھر سے غائب ہو گئے، ماموں کے گھر سے غائب ہو گئے. بہت تلاش کیا گیا، ملے نہیں. آخر کار آپ کے ماموں نے اس دور کے پیپروں میں تک، اخبار میں، کیونکہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا تب کی بات ہے، اخباروں میں تک آپ کا اشتہار ڈالا، لیکن پتہ نہیں چلا. اور اچانک آپ 4 سال بعد واپس آئے. جب آپ واپس آئے تو آپ سے پوچھا کہ حضور 4 سال آپ کہاں پر تھے؟ فرمایا میں چھتیس گڑھ، جو بھی علاقہ ہے چھتیس گڑھ ہمارے ہندوستان کا، چھتیس گڑھ کے جنگلوں میں عبادت میں تھا. اللہ 11 سال کے بعد یہ ہوتا اللہ کے ولی متقی پرہیزگار، بولے اللہ کی عبادت میں تھا. اور چھتیس گڑھ کے جو جنگل میں آپ عبادت کرتے ہیں وہاں پر آدی واسی لوگ رہا کرتے ہیں. آدی واسی جانتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں جو پتے بنے آدی واسی لوگ، وہ لوگ جادو اچھا جانتے ہیں. ہاں آج بھی جادو اچھا جانتے ہیں، جادو بہت سیکھے ہوتے ہیں. وہ آدی واسیوں نے جب سے تاج الدین بابا اس جنگل میں جا کر ایک جھاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گئے عبادت میں، جھاڑ پر چڑھ کر اللہ کی عبادت میں بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے تو ان کا جادو ہی کرنا بند ہو گیا. جادو کرتے جادو اثر ہی نہیں ہوتا. وہ بڑے پریشان ہوئے، آخر اپنے گرو کے پاس گئے، بولے ہم جب سے جادو کر رہے جادو تو اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو کسی نے آ کر کہا یہاں ایک قریب جنگل میں جھاڑ کے اوپر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، چہرہ بڑا نورانی ہے، جب سے یہ جنگل میں آیا ہے ہمارا جادو کام کرنا بند ہو گیا. تو گرو نے کہا، تو جادوگر آدی واسی نے کہا ایک کام کرو، سب لوگ اسی کو جادو کرو تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، جنگل چھوڑ کے بھاگ جائے.
تو سب نے جس نیت سے جادو کی تاجدین بابا پر، کوئی چاہتا کہ جادوگر کی کا ہاتھ ٹوٹ جائے لیکن اس کا خود کا ہاتھ ٹوٹ جاتا، کوئی چاہتا ان کا پیر ٹوٹ جائے اس کا خود کا پیر ٹوٹ جاتا، یعنی جادو پلٹ کر آنے لگے۔ جب پلٹ کر آنے لگی تو ڈر گئے، تو گرو نے کہا ایک کام کرے، عام بندہ نہیں دکھ رہا، عام بندہ نہیں دکھ رہا، اس کو یار 2 آدمی کو کھڑا دیا، جب یہ جنگل سے جھاڑ سے نیچے اتر کر آئیں گے تب ان سے ہم بات کریں گے۔ پورے 2 سال کے بعد، 2 سال کے بعد اب آپ کہیں گے حضرت یہ کیا بات ہے، 2 سال تک نہ کھایا نہ پیا، آپ من کر کرے بعد میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کی مثالیں ہیں کئی دنیا میں، آج دیکھ لو ابھی یہ جو دور چل رہا ہے 2023 میں، آج بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک بندہ اگر کوما میں چلے جائے، ایسے بھی لوگ 6 مہینے تک نہ کھایا نہ پیا زندہ ہوتے بعد۔ اور ہمالیہ پہ جو ہمارا انڈیا کا ایک بندہ کہتا ہے سکھ تھا، وہ ہمالیہ کے پہاڑ پر جب چڑھا تھا، اس کا ریکارڈ آپ پڑھ کر دیکھیے گوگل میں سرچ کر کر، وہ سکھ کہتا ہے جب میں ہمالیہ کا پہاڑ چڑھ رہا تھا، ایک جگہ مجھے ایسا بھی موقع ملا کہ 36 گھنٹے تک میں ایک ہی جگہ کھڑا رہا، نہ کھایا نہ پیا۔ میں نے کہا ان کی بات پیپروں میں چھپتی ہے تو لوگ مان لیتے ہیں ہاں ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوگا۔ میں نے کہا ولیوں کی بات پر کیوں جاؤ؟ تو الحمدللہ ایمان والا ولیوں کی بات پر ڈاٹ نہیں کرتا۔ تاج الدین بابا اللہ کی یاد میں مگن تھے، نہ کھانے کی فکر تھی نہ پینے کی فکر تھی، اللہ کی بات۔ 2 سال کے بعد جب زمین پر آئے، وہ جادوگروں نے آپ کو پکڑ کے کہا حضور معاف کر دیجئے، آپ نے کہا معاف کیا، تو وہ دو آدیواسی لوگ تھے، کم سے کم کا بیوی بچے سب ملا کر ان کے قبیلے خاندان کے لوگ 1.5 لاکھ لوگ تھے، 1.5 لاکھ کے قریب، وہ سب کے سب تاج الدین بابا کے ہاتھ پر توبہ کر کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے ولیوں کا کام، کرامتیں دکھانا نہیں ہوتا، ولیوں کو کام لوگوں کو ہدایت دے کر اللہ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تاج الدین بابا کے ہاتھ پر سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تاج الدین بابا پھر 2 سال ایکسٹرا وہاں رہ کر وہ دین کی تعلیم دیتے رہے۔ اب 15 سال کی عمر میں پھر آپ کامتی واپس آئے، ماموں سے نے کہا کہ بیٹا کام گئے تھے، آپ نے سارا واقعہ سنایا، کہا کہ بیٹا اچانک وہاں کامتی میں دریا کنان ابھی بھی ہے، وہ ناگپور میں ابھی وہ دریا جو بہتی ہے، دریا جیسے کہ ہمارے یہاں موسیٰ ندی ہے حیدرآباد میں مشہور ہے، وہاں پر کنان ندی ابھی بھی مشہور ہے۔ اب تو خیر ڈیم وغیرہ بنا دیا گیا تو تھوڑا سا پانی وہاں کم بہتا ہے، لیکن آج بھی پانی بہتا ہے۔ دریائے کنان اتنا بہا کہ تاج الدین بابا کے ماموں کا گھر سارا بہہ گیا، پانی سے سارا سامان بہ گیا۔ تو آپ کے ماموں کی حالت خراب ہو گئی، تو تاج الدین بابا نے کہا ماموں سے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، میں بھی نوکری کروں گا، آپ بھی نوکری، کیونکہ آپ کے دادا فوج میں تھے، پردادا فوج میں تھے، سکر دادا فوج میں تھے، سارے لوگ فوج میں تھے، ماموں فوج میں تھے، تو آپ کو فوج میں نوکری ملی تاج الدین بابا کو۔ اب فوج میں آپ رہے 2 سال، آپ کی ٹریننگ رہی۔ میں یہاں پر واقعات چھوڑ رہا ہوں، ٹریننگ کے وقت کیا کیا واقعات ہوئے، کیونکہ آپ زیادہ وقت فوج میں ٹریننگ بھی رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں بھی رہتے تھے۔ اب 2 سال ٹریننگ کے بعد تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شفٹ کر دیا گیا موجودہ علاقہ ساگر۔ ابھی یہ جو ساگر کا جو علاقہ موجود ہے، ایک ایک لفظ غور سے روک کر بتا رہا ہوں تاکہ تاج الدین بابا کے فیضان ہم سب کو ملے۔ تو آپ موجودہ جو علاقہ ہے ساگر، جس کو اب یہ علاقہ مدھیہ پردیش میں آ گیا، ایم پی میں آ گیا، ایم پی میں مدھیہ پردیش میں آ گیا، لہٰذا وہاں ساگر کے علاقے میں تاج الدین بابا کو شفٹ کر دیا گیا نوکری کے سلسلے میں۔ لیکن آپ وہاں پر نہ قرآن پڑھنا چھوڑے، نہ عبادت چھوڑی، نہ نمازیں چھوڑے۔ اب ہوا حال یہ کہ تاج الدین بابا دن بھر ڈیوٹی کرتے، نمازیں نہیں چھوڑتے، اور ساتھ ہی ساتھ رات بھر اسی کیمپ کے تھوڑا آگے ایک اللہ کے ولی کی مزار تھی جن کا نام تھا سید داؤد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو تاج الدین بابا دن بھر ڈیوٹی کرتے اور رات میں وہاں جا کر ساری رات عبادت میں رہتے، مزار کے قریب جا کر۔ اگر آپ ساگر یوٹیوب پہ ابھی بھی مارے ساگر سید داؤد مکی کی درگاہ مارے تو اس درگاہ نظر آ گئی، جہاں تاج الدین بابا کئی سال تک اسی مزار کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور یہاں تک کہ فوج میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ تاج الدین رات میں اپنے کیمپ میں نہیں رہتے، کہاں غائب ہوتے۔ یہ بات آپ کی نانی تک پہنچی، نانی حیرت کھا کے بچہ غلط شعبے میں کھل گیا پاپا۔ وہ کامتی سے ساگر آئے اور آ کر راتوں میں دیکھنے لگے، اور ایک دن پیچھے پیچھے جا کر دیکھا اپنے نانی نے تو تاج الدین بابا سید داؤد مکی کی مزار پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ تو آپ کے نانی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بچہ غلط جگہ نہیں جا رہا بلکہ اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا ہے۔ واپس آئے اور دوستوں کو کہا بھائی ایسے تیسے ان کو دیکھتے رہو۔ اب وہاں پر آپ تھے تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی، بڑے آفیسروں تک بات گئی، فوج کا رولز جو ہوتا ہے بڑا ٹائٹ ہوتا ہے نا،
ٹائمنگ کی پابندی، ہر چیز کی پابندی، فوج ذرا وہاں کے رولس ریگولیشن بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی کہ تاج الدین بابا رات بھر جو ہے اپنے کیمپ میں نہیں رہتے، تو آفیسروں نے کیا کہ کام کرو، رات کی ڈیوٹی لگا دو. رات کو آپ کو ڈیوٹی لگا دی گئی تاج الدین بابا کی، جہاں پر فوج کے اسلحہ، بارود، پسٹول وغیرہ رہتے ہیں، اسلحہ خانے، وہاں آپ کی ڈیوٹی لگ گئی. رات بھر وہاں ٹھہرنا ہے. تاج الدین بابا ٹھیک ہے، وہاں آپ کی ڈیوٹی لگی. آدھی رات کو بڑا آفیسر دورے پہ نکلا کہ دیکھو ڈیوٹی کیسے کر رہا ہے، کون کیسا کر رہا ہے. ایک ڈیوٹی جب نکلا، قریب گیا، تاج الدین بابا کو دیکھا کہ وہ اسلحہ خانے کے باہر ٹہل رہے ہیں. اس آفیسر نے دیکھ کر فرمایا تاج الدین از اوکے، از اوکے، آل رائٹ، آل رائٹ. وہ تاج الدین بابا کو دیکھا، آگے نکلا. جب آگے نکلا، کچھ دور اسی جنگل میں ایک مسجد جو ہے، جو گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، آدھی رات کو اسی آفیسر نے دیکھا کہ وہاں کوئی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے. وہ حیران ہوا، آدھی رات کو جنگل کے لوگ، یہ بندہ کہاں سے آ کر نماز پڑھ رہا ہے. جب جا کر اس آفیسر نے قریب دیکھا، وہ مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی اور نہیں، تاج الدین بابا تھے. یہ بڑا پریشان ہوا، ابھی تو یہاں دیکھ کر آیا ہو، ابھی یہاں دیکھ کر آیا ہو، ابھی مسجد میں کہاں سے آ گیا. تو گاڑی پلٹا کر واپس اسلحہ خانے قریب آیا، تو پھر تاج الدین بابا وسیع سامنے ٹہل رہے ہیں. اللہ والوں کی بات یہ لگتی ہے، سامنے ٹہل رہے ہیں. تو اس نے کہا تاج الدین اوکے، آل رائٹ، آل رائٹ. پھر وہ مسجد کی طرف گیا، پھر دیکھ رہا کہ تاج الدین بابا نماز پڑھ رہے ہیں. اس طرح اس نے رات میں 4 سے 5 چکر کیے. کبھی مسجد میں دیکھتا تو تاج الدین بابا وہاں نظر آتے، کبھی آ کر یہاں دیکھتا تو تاج الدین بابا اسلحہ خانے کے باہر نظر آتے. حیران ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے. وہ دوسرے دن اپنے بڑے آفیسر کو کہا کہ تاج الدین کوئی عام بندہ نظر نہیں آتا ہے، یہ کوئی تو ہے، اس کی کیفیت کچھ الگ ہے، اس کی باتیں کچھ الگ ہے، تو کوئی تو ہے. تو لہٰذا کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو نظر رکھو. تاج الدین بابا جب داؤد مکی کے پاس گئے تھے نا، مزار پر ساگر میں، وہاں ایک دن عبادت کر رہے تھے. اچانک مزار کے پاس سے آواز آئی، مانگو تاج الدین کیا مانگتے ہو، مانگو نا، مانگتے کیا ہو. تب کہتے نا، ایک بار آواز آئی، آپ خاموش نے جواب نہیں دیا. دوسری بار آواز آئی، آپ نے خاموش نے جواب نہیں دیا. تیسری بار آواز آئی تو آپ نے فرمایا، یا رب میں تجھ کو تجھی سے مانگتا ہوں. بولتے نا، سلیمان علیہ السلام بھی ایک مرتبہ لوگوں کو اعلان کرتے کہ آج سارا دن مغرب تک سورج ڈوبنے سے پہلے میں سونے چاندی سب تمہارے سامنے رکھ دوں گا، جو جس پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا، جو چیز، اور ایک چیز پہ ہاتھ رکھنا. بڑے میدان میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے، تو کوئی سونے پہ ہاتھ رکھا ہے، کوئی چاندی پہ ہاتھ رکھا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے رکھنا. اور جب سورج ڈوبنے کے قریب آیا، ایک بوڑھی عورت آئی اور آ گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بوڑھی ماں اتنی دیر سے کیوں آئی، اب سورج ڈوبنے والا ہے، جلدی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ لے. اس نے کہا میں آپ سے ملنے آیا ہوں. کہا جلدی کسی پہ ہاتھ رکھ لے. اتنی بوڑھی عورت کام میدان کا چکر لگا دی. لیکن یہ کہہ رہی سورج ڈوب ہی رہا تھا، اس بوڑھی عورت نے سلیمان علیہ السلام پر ہاتھ رکھ دیا. بولنا محبت فرما، میں تو آپ نے کہا نا کہ جو چیز جو ہے جس پر ہاتھ رکھو تمہاری، میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا ہے. سلیمان علیہ السلام اس بوڑھی عورت کی عقل پر داد دیتے ہیں اور فرماتے ہیں سارا مال جتنا ہو سب تیرا ہے، تو لہٰذا تجھ سے تجھی کو مانگ کے اچھا رہا بنتا تیرا. تاج الدین بابا نے کہا یا رب میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. آواز آئی، ہم نے دیا. اب یہاں پر تاج الدین بابا کی کیفیت جذب والی آ گئی، روحانیت والی آ گئی. اب دوسرے دن جب آفیسر نے بلا کر کہا تاج الدین تم بڑے پہنچے ہوئے شخص دیکھتے ہو، لہٰذا تم جو ہے راتوں میں غائب ہوتے ہو، ہم نے یہ آفیسر کہہ رہا ہے کہ تم مسجد میں بھی نظر آ رہے تھے، وہاں پہ بھی نظر آ رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ تو آپ سمجھ گئے میرا راز ظاہر ہو گیا. تو تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوراً آفس سے باہر نکلے، کچھ کہا نہیں، باہر نکلے، روم میں گئے، اپنا بیلٹ اتارا، پینٹ اتارا، نارمل لباس پہنا اور پورا ملٹری کا لباس لا کر جلال میں وہ آفیسر کے منہ پر پھینک کے کہتے ہیں لیو جی اب یہ تاج کو آج سے یہ ڈیوٹی نہیں کرے گا، تاج آج سے یہ ڈیوٹی نہیں کرے گا. آفیسر نے کہا تاج الدین تمہاری ترقی ہونے والی ہے، تمہیں میڈل دیا جائے گا. تاج الدین بابا نے جو ترقی ہونا تھا ہو گئی جی، جو ترقی ہونا تھا ہو گئی ہے، اب یہ سارا مال لے لو. تاج الدین بابا وہاں سے ساگر کے علاقے میں بظاہر میں کہہ رہا ہوں دیوانوں کی طرف پھرنے لگے. میں نے ابھی آپ کو نا کہ جو مجذوب ہوتے ہیں
جب خدا کی قدرت یعنی روح کے جسم پر غالب ہو جاتی ہے، اب کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، نہ کھانے کا نہ پہننے کا. اب ساگر میں پھر رہے ہیں، آپ کے نانی کو خط گیا، ساتھیوں نے کہا کہ بھائی تاج الدین کا حال عجیب ہو گیا ہے، ساگر کی گلیوں میں وہ پھرتے رہ رہا ہے، آپ آئیے. نانی کانٹی سے آئے اور تاج الدین بابا کو لے کر واپس کانٹی گئے، بہت علاج کرا. آپ کے نانی نے یہ سمجھا کہ شاید تاج الدین کو کوئی اثرات آ گیا ہے، کوئی جنات آ گیا، کوئی جادو کسی نے کر دیا تاکہ یہ دیوانہ ہو گیا. سارا لے کر گئے، علاج کہیں نہیں ہوا، تھک کر آخر اسی صدمے میں آپ کے نانی کا بھی انتقال ہوا، ماموں کا بھی انتقال ہوا. اب کانٹی میں تاج الدین بابا کو لوگ دیوانہ سمجھتے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے آپ کے جسم مبارک پر پتھرے پھینکتے اور آپ ان پتھروں کو جمع کرتے اور جمع کر کہتے کتنے اچھے بچے ہیں جی، یہ پھر سے مارو، یہ پتھر نہیں میرے پر پھول برس رہے ہیں. اس طرح آپ باظاہر دیوانے. آخرکار ایک وقت آیا کہ کامٹی کے لوگوں کو ہی پتا چلا کہ یہ عام بند نہیں اللہ کے ولی ہے. پتا کیسے چلا آپ لوگوں کو؟ اب سنیے، آپ 2 واقعوں سے پورا کامٹی شہر ہل گیا، پورا شہر ہل گیا. وہ 2 واقعے کیا ہوئے؟ ایک تو یہ کہ تاج الدین بابا نے ایک سنار کے گھر میں گئے کہ جلدی جلدی سامان باہر لاؤ جی، گھر بھی گرنے والا ہے. وہ پریشان ہو گیا وہ سنار، وہ کہنے لگا یہ آج تک ہمارے محلے میں گلیوں میں پھرنے والے دیوانے بابا ہے، کبھی کبھی میں ان کو کھانا بھی کھلا دیتا تھا، لیکن اچانک میرے گھر میں آ کے کہہ رہے کہ جلدی جلدی باہر آؤ جی، گھر جلنے والا ہے، گرنے والا ہے. تو آپ کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ اس نے سارا سامان نکال کر باہر لگا، اچانک آگ لگی اور گھر گر گئے. تب یہ وہاں پہ لوگوں کو معلوم ہے یہ دیوانے نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کے محبوب ہے. ایک واقعہ یہ. دوسرا واقعہ کہ کامٹی میں اب آپ ایک مرتبہ جنگل کی طرف گئے اور شیر کو آواز دیا، اے ابو العبس، ابو الحارث، شیر کو اپنے حارث کہتے ہیں، اے ابو الحارث آ. شیر جنگل سے باہر نکلا، تاج الدین بابا شیر پر بیٹھ کر پورے کامٹی میں پھرنے لگے. شیر کتے کی طرح اپنے دم ملاتا. تاج الدین بابا تو اس شیر پر بیٹھ کر پورے کامٹی میں پھرنے لگے. کامٹی کے لوگوں نے سمجھا ارے بھائی جو ہمارے گلیوں میں جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، جس کے لباس دھول تھا، جس کی داڑھی پر دھول تھی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے معاذ اللہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے. ارے شیر جن کی غلامی کر رہا ہو، شیر جن کی غلامی کر رہا ہو. سید محمد تاج الدین کے اس جلوے کو دیکھ کر سارا کامٹی ہل گیا. اب حال یہ ہو گیا کہ جہاں تاج الدین بابا جاتے وہاں لوگ پیچھے لگ جاتے. وہ کہتا حضور ہم بیمار ہیں، دعا کر دے. آپ کہتے جا جی اللہ شفا دے گا، شفا ہو جائے. حضور ہمارا کام نہیں بن رہا. یہاں تک کہ معاملہ یہ ہو گیا پورے کامٹی میں جہاں آپ جاتے وہاں لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے. کوئی آ رہا ہے، کوئی یہ بول رہا ہے، کوئی یہ بول رہا ہے، اتنا مجمع کہ یہاں تک کہ جس علاقے میں آپ جاتے ہیں وہاں علاقہ ایک شہر بن جاتا ہے. لوگ دکانیں بھی لگا لیتے تاکہ تاج الدین بابا سے پاس جو مل جائے وہ کھانا بھی کھا کر جائے. اس طرح تاج الدین بابا نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑھ گئے، تعداد بڑھتے جا رہی ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں. اور اللہ والے کو ذرا آپ تاج الدین بابا نے دیکھا کہ تو میری عبادت میں مجھے خلل پڑ رہا ہے، میں عبادت نہیں کر سک رہا ہوں. بہت سمجھایا لیکن سنے. ایک دن جنگل میں تاج الدین بابا کہہ رہے تم لوگ ہمیں بہت ستاتے جی، تاج غائب ہو جائے گا. یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے جنگل میں اور غائب ہو گئے. لیکن لوگوں کو بھی یقین بڑا ہوتا تھا نا اللہ رسول. اگر یقین مضبوط ہو نا اللہ رسول اور بزرگوں پر فیض ملتا ہے. یقین بڑا مضبوط تھا، وہاں کے لوگ ہلے نہیں، یہاں غائب ہوئے تو یہاں پر ہی آئیں گے. یہ کہہ کر کئی دن گزار دے، پھر اچانک تاج الدین بابا ظاہر ہوئے. دیکھا یہ لوگ سن نہیں رہے اور ہماری عبادت میں خلل پڑا ہے. تو تاج الدین بابا نے اس وقت انگریزوں کا دور تھا جہاں پر انگریز میمز، انگریزوں کی بیویاں جہاں پر ٹینس کھیلتے تھے کیا، وہاں پر تاج الدین بابا جا کر لنگے کھڑے ہو گئے. کیونکہ وہاں جانا جہاں انگریزوں کی بیویاں رہتے تھے وہاں عام ہندوستانی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. یہ تو تاج الدین بابا وہاں چلے گئے اور کپڑے اٹھا کے ٹھہر گئے تو وہاں کے میمس نے پکارا کیا یہ کیوں ہو گیا، دیوانہ آ گیا، دیوانہ آ گیا. یہاں تک کہ پولیس آئی اور پکڑ کر معائنہ کی، کہا یہ تو دیوانہ ہے، آپ کو پاگل خانے میں پہنچا دیا. پاگل خانے میں ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب جو وہاں کے ڈاکٹر تھے نا، کامٹی کے پاگل خانے میں آپ کو رکھ دیا گیا. اب یہاں آپ پاگل خانے کیوں گئے یہ اللہ والوں کا راز ہے. 17 سال تک اس پاگل خانے میں آپ رہے اور آپ کے بعد تو بڑے آفیسر نے پکڑ کر کہا یہ بڑا پاگل ہے بھائی، اس کو خاص نظر رکھنا، خاص نظر رکھنا، اس کو جانے نہیں دینا.
تو ڈاکٹر عبد المجید خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک جیل نما کمرے میں بند کر دیا تاج الدین بابا، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دیا، جیل نما کمرے میں پاگل خانے میں جو بڑے خطرناک پاگلوں کو رکھا جاتا ہے وہاں تاج الدین بابا کو رکھ دیا گیا۔ اب یہ انگریز دے کر آفیسر دے کر چلا گیا، دوسرے دن کامٹی میں یہ گھوڑے پر پھر رہا ہے انگریز آفیسر، اچانک دور سے دیکھا کچھ لوگ ایک بابا کو گھیرے بیٹھے ہوئے، یہ خرید گیا، لوگوں کو کہا کون ہے، اور لوگوں کو ہٹا کر دیکھا تو وہ تاج الدین بابا تھے۔ بولا کل تم کو پاگل خانے چھوڑ کر آیا ہو، اس کو بڑا غصہ آیا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو چھوڑ دیا، اتنے خطرناک پاگل کو چھوڑ دیا، اب بڑا غصہ آیا، غصے سے وہ وہاں سے نکلا اور پاگل خانے گیا، جا کر ڈاکٹر صاحب پہ برس پڑا کہ میں نے اس پاگل کو کل چھوڑ کر گیا تھا، آج تم نے چھوڑا کیوں؟ ڈاکٹر عبد المجید خان نے کہا حضور میں نے چھوڑا نہیں، وہ تو اندر ہے۔ کہا نہیں میں دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ فلاں جھاڑ کے نیچے بیٹھا، لوگ اس کو گھیرے ہوئے، کہا نہیں وہ اندر ہے۔ اور یہ کہہ کر جب وہ آفیسر اور ڈاکٹر صاحب نے اس کمرے کی طرف گئے جس کمرے میں تاج الدین بابا کو قید رکھا گیا تھا، دیکھا تو اس کمرے کے اندر بھی تاج الدین بابا نظر آ رہے ہیں۔ اور تاج الدین بابا اور ڈاکٹر صاحب کو دیکھا کہتے ہیں تاج تو ایک ہوا ہے، تاج تو ایک ہوا ہے جی، کبھی ہوا کو بھی کوئی قید کر سکتا ہے، ہوا کو بھی کوئی بند کر سکتا ہے، تاج تو ایک ہوا ہے۔ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامت کر ڈاکٹر کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، یہ دیوانے نہیں، عام دیوانے نہیں، اللہ کے محبوب نظر آتے ہیں۔ اب یہاں ناگپور میں کئی اس پاگل خانے میں آج بھی وہ پاگل جھوپڑی کے نام سے پاگل خانہ موجود ہے، آج بھی دیکھیں آپ، لہٰذا تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 17 سال تک اپنے آپ کو پاگل ظاہر کر کر اس پاگل خانے میں رہے، لیکن لوگوں کو کامٹی کے ہر شہر میں بھی نظر آتے تھے، ہر علاقے میں بھی نظر آتے تھے، ہر گلی میں بھی نظر آتے تھے، لوگوں کو بھی فیض پہنچا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ 17 سال گزر گئے، ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک پاگل خانے سے بھاگ گیا، ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے، آ کر تاج الدین بابا سے کہا حضور یہ پاگل کو بڑے آفیسروں نے لا کر مجھے پاس چھوڑ کر گئے تھے، وہ بھاگ گیا ہے، اب وہ نہیں آیا تو میری ڈیوٹی جا سکتی ہے، حضور کرم فرمائیے۔ تاج الدین بابا نے فرمایا ڈاکٹر صاحب جاتے جی، صبح وہ خود آ جائے گا، یہ رات گزرے صبح وہ خود آ جائے گا۔ اور جب یہ صبح ہوئی تو وہی پاگل جو بھاگ گیا تھا وہ پاگل خانے کے باہر کھڑا ہوا نظر آیا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو پکڑ کر اندر لائے اور اس کو ڈانٹ کر پوچھا گیا کہاں تھا؟ تو تھا تو پاگل، لیکن جواب ہوش والوں جیسا دیتا ہے۔ تو اس پاگل نے کہا میں تو ڈاکٹر صاحب اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں تاج الدین مل گئے، جہاں تو اپنے گھر کی طرف آ رہا، راستے میں تاج الدین مل گئے، دو بہری کھینچی، اللہ کا پاگل خانے کے پاس چھوڑ دیا، کہا یا ٹھہر، اور اندر چلے گئے، میں ان کے انتظام میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے محبت سے سنا یہ ایک اچھا یہ کرامتیں بہت، اگر میں بولوں تو وقت اسی میں تو چلے جائے گا، لیکن تاج الدین بابا مجذوب تو تھے لیکن لوگوں کی اصلاح بھی کرتے تھے، شرابیوں کی، بے نمازیوں کی، متکبروں کی، جو بڑے بڑے علماء، کیونکہ میں نے بیان اتوار کے دن بھی یہاں کیا ہے تاج الدین بابا کے اوپر، تو آج کچھ واقعات الگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ آئے اتوار کے ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ میں کچھ الگ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب 17 سال آپ کہیں گے مولانا پھر وہ پاگل خانے سے باہر کیسا ہے؟ اس وقت راجہ رگھویر، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ان کی فوٹو، آج انٹرنیٹ پہ گوگل پہ بھی، راجہ رگھویر یہ مراٹھے تھے، مراٹھے، اور یہ اپنے کامٹی کے خود ساختہ شکر دادا، کامٹی کا جو علاقہ مہاراشٹر کا، شکر دادا خود ساختہ راجہ تھے وہاں کے۔ تو راجہ رگھویر کو یہاں ان کی بہو کو بیٹا پیٹ کے اندر مر گیا، راجہ رگھویر پیٹ کے اندر مر گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس دور میں بڑے بڑے انگریز میمس ڈاکٹروں نے کہا کہ راجہ صاحب آپ کی بہو کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے، اگر فوراً آپریشن کر کر بچے کو نہیں نکالا جائے گا تو اس کا انفیکشن پھیل کر اماں بھی مر جائے گی۔ لیکن راجہ کی جو بیوی تھی راگھویر کی، اس نے کہا نہیں ہمارے پاس پیٹ نہیں پھاڑا جاتا، بڑی ڈھٹ قسم کی تھی، ضدی قسم کی عورت تھی، نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم اپنی بہو کا پیٹ پھاڑنے دیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا مائی اگر پھاڑنے نہیں دوں گے تو تمہارے بہو بھی مرے گی، کام مر گئے پروانے، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ یہ غم تھا محل کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب راجہ رگھویر کا جو ڈرائیور تھا، اس دور میں کار نکل چکی تھی، جو کار ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا، اس نے کہا راجہ صاحب سے، راجہ صاحب ایک بات بولے کیا، چلیے قریب میں ہی پاگل خانہ اور تاج الدین بابا بیٹھے ہوئے، شاید وہاں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو راجہ رگھویر نے کہا اگر ایسی بات ہے وہاں جانے سے مسئلے کا حل ہے تو میں جاؤں گا، حالانکہ وہ
جو ہے کٹر ہندو، مسلمان کو برداشت نہیں کرتے جو رہتی ہے قسم میں، لہذا راجا رگھویر تیار ہو گیا جانے کے لیے. اب جیسا پاگل خانہ گیا، راجا جا رہا ہے، اب غور کریں، جیسا گیا بولا کچھ بھی نہیں، ابھی دل سے زبان سے کچھ کہا نہیں. تاج الدین بابا نے اس راجا کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ راجا صاحب گھر جاتے جی لڑکے کو زندہ پاتے اور محل میں شہنائیاں بجاتے. خالی ایک جملہ کا گھر جاؤ لڑکا بھی زندہ پاتے اور گھر میں محل میں شہنائیاں بجتے. اب ڈرائیور نے کہا راجا صاحب سے کام بن گیا، نکلو یہاں سے. اب فوراً وہ کار پر اٹھا کر واپس گئے، واقعی محل میں شہنائیاں بج رہے تھے. راجا نے کہا سپاہیوں سے ہوا کیا؟ کہا آپ کی جو بہو ہے ان کو بیٹا ہوا ہے، بہو بھی سلامت ہے، اس کی ماں بھی سلامت ہے. اب یہ کرامت دیکھ کر راجا رگھویر نے تاج الدین بابا کو حکومت سے بات کر کورٹ میں، کیونکہ پبلک زیادہ آ رہی تھی پاگل خان میں تاج الدین بابا سے ملنے کے لیے، حکومت نے پہلے ایک آنا ٹکٹ لگا دیا تھا، بعد میں پبلک اور آ رہی تو جج نے فیصلہ کیا 1 روپیہ ٹکٹ لگا دو. یہ لوگ جانتے 100 سال پہلے 1 روپیہ بہت بڑی بات تھی، لیکن پھر بھی پبلک آ رہی تھی 1 روپیہ دے کر. حکومت کو اچھا خاصا فائدہ ہو رہا تھا. اب تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کو راجا نے حکومت سے بات کر 1 لاکھ ضمانت دے کر تاج الدین بابا کو پاگل خانے سے نکال کر اپنے محل میں لا لیا. یہ اور اللہ والے ہوتے ہیں کہ حکومت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر رکھتا. اب یہاں آپ وہاں پر آپ رہے کئی سال، آپ محل میں رہے. راجا کہتا حضور یہ کمرہ آپ کا ہے اور ایک بگی جو 2 گھوڑے لے کر چلنا بگی ہوتی ہے، وہ بگی میں تاج الدین بابا بیٹھ جاتے اور بگی کو کوئی چلاتا نہیں تھا، بس گھوڑے اشارے میں سمجھ جاتے کہ تاج بابا جانا کہاں چاہ رہے ہیں. یہ اب یہ اب محل میں رہتے ہر کوئی آتا ملنے. اب یہاں میں ایک بات بتاتا ہوں، ہر کوئی ملنے آتا. کتنے بزرگ ہیں آپ دیکھیں. ایک عورت آئی تاج الدین بابا کے پاس، آگر کے بابا بیٹھے تھے آنکھ بند کر بیٹھے ہوئے، تاج الدین بابا کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی حضور میرا بچہ فوج میں گیا تھا انگلینڈ، وہاں سے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، دوست اس کا آ گیا ہے. اب وہاں سے انگلینڈ سے کہاں گیا، نہ اس کا خط ہے نہ اس کا فون ہے. اب میں آئی ہوں آپ کے پاس، جب تک بچے کو لے کر نہیں جاؤں گی آپ کے دربار سے اٹھوں گی نہیں. بزرگان دین کے پاس ذرا ضد، سچی ضد کر کر بیٹھنا، یقین رکھ کر بیٹھنا، ڈٹ کر بیٹھنا، بولنے چلے گا نہیں. ضد اگر ہو سچی تو ملتا ضرور ہے. اب وہ کہیں جب تک میرا بچے کا کوئی خبر نہیں آئے گی میں یہاں سے اٹھنے والی نہیں ہوں. محل کے سامنے بیٹھ کے ضد لے کر، ماں تھی، ماں بچے کی محبت میں جب ضد لے کر بیٹھی، تاج الدین بابا کچھ دیر کا اٹھے، فرمایا مائی وہ جھاڑ کے نیچے دیکھ تیرا بیٹا سوتا پاتا، جھاڑ کے نیچے دیکھ تیرا بچہ سو رہا ہے. یہ پلٹ کر گھاڑ کر گئی تو دیکھا کہ بچہ واقعی سو رہا ہو. اس کو اٹھایا، اٹھا کر پوچھا تو اچانک یہاں کیسے آ گیا؟ تو بچہ کہتا ماں میں تو انگلینڈ میں تھا، وہاں سے جرمنی گیا، جرمنی میں ہوٹل میں تھا اور ہوٹل میں کھانا کھا کر اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا. ایک بزرگ آئے اور آ کر جلال میں کہا تو یہاں عیاشی کر رہا ہے اور تیری ماں وہاں رو رہی ہے. اور یہاں سے نکل. انہوں نے یہ اٹھ کہا مجھے نیند لگ گئی اور میں آنکھ کھولا تو میں حیدرآباد یا ناگپور میں آ گیا ہوں. وہ ناگپور میں آ گیا ہو. تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس عورت کہتی ہے جانتا ہوں کون بابا تھے؟ کہا چل میں تجھے بتاتی ہوں. ہاتھ پکڑ کر جب شکر دادا جس محل میں تاج الدین بابا تھے وہاں لے گئی. بچے نے دیکھ کر کہا یہی تو بزرگ تھے جو انگلینڈ سے مجھے یہاں لے کر آئے ہیں. بولے محبت سے بات. لیکن بزرگوں کا اصل کام لوگوں کو تربیت کرنا ہوتا ہے، تعلیم دینا ہوتا ہے، دین سمجھانا ہوتا ہے، دین بتانا ہوتا ہے. حضرت تاج الدین بابا علیہ رحمت رضوان کے یہاں کرامت تو بے شمار ہے. بے اولاد آتا اولاد لے کر جاتا. ایک ہندو کا غیر مسلم، وہ غیر مسلم جو ہے اس کو کئی سالوں سے شادی نہیں ہو کر، اب شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو کر اولاد نہیں ہو رہی تھی کئی سالوں سے. تاج الدین بابا کی بارگاہ میں آیا، دعا کرنے کہا. تاج الدین بابا موجود تھے نا، وہ اپنے آپ میں بات کرتے تھے، اشارے میں بات کر دیتے تھے، اشارے میں بات. انہوں نے کہا کہ جا تجھے اولاد ہوگی. گیا گھر میں، اس کو اولاد ہو گئی. بزرگوں کی دعا سے اللہ اولاد دیتا ہے. اولاد ہوئی. جب اولاد ہونا تھا کچھ ہی سال یا 6 مہینے کا ہوا بچہ مر گیا. اب وہ مر گیا بچہ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا اس کو انتم سنسکار کرنا ہے بھائی، لیکن وہ غیر مسلم کا تھا نہیں. تاج بابا کی دعا سے بچہ پیدا ہوا تھا.
اب یہ مر گیا, لوگوں نے سمجھا, گاؤں والوں نے, بھائی مر گیا اس کو انتم سنسکار کریں گے, کہا نہیں. اب یہ بچہ انہوں نے دیا ہے, مر نہیں سکتا. اب یہ بحث چل رہی ہے گاؤں میں. تاج الدین بابا, اچھا وہ گاؤں کامٹی سے 30 کلومیٹر دور تھا. اب یہاں محل میں تاج الدین بابا بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر جو ہے تاج الدین بابا اس بگی میں بیٹھتے ہیں, اور بگی چل رہی ہے, لوگ بھاگ رہے پیچھے پیچھے, بگی چلتے 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 اسی گاؤں میں جا کر رکی جہاں پر اس ہندو کے بیٹا مر چکا تھا. اس بگی کے آپ بگی سے نیچے اترے, کہا لا جی تیرے بچے کو لا کر اس نے گود میں دیا, یہ بچہ تو زندہ ہے. آپ نے فرمایا یہ بچہ تو زندہ ہے. سارے گاؤں والوں نے دیکھا, بات تاج الدین بابا کی گود میں آتے بچہ زندہ ہو چکا تھا. آپ کہیں گے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اللہ والوں کی طاقتیں ہیں, اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقتیں دیتا ہے. یقین آقا کا مضبوط ہو تو سب کچھ ملتا ہے. تاج الدین بابا کی کتنی کرامتیں آپ کو بتاؤ, لیکن میں آج کرامت نہیں, آپ کی تعلیمات پر بات کرنا چاہتا ہوں. ہر کوئی آتا تاج الدین بابا سے ملنے کے لیے, علماء آتے, عالم آتے, ولی آتے, ہر کوئی ملنے آتا تاج الدین بابا سے. اب دیکھیں تعلیمی تربیت کیسا کرتے تاج الدین بابا. ایک بہت بڑے عالم دین ناگپور آئے تاج الدین بابا سے ملنے کے لیے. عالم تھے, عام آدمی نہیں تھے, بڑے عالم تھے. یہ غور سے سننے سارے بچے, میں نے یہ واقعہ اتوار میں نہیں سنا ہے. وہ ملنے کے لیے آئے ناگپور شریف تاج الدین بابا کے پاس. بعض جگہوں کو کیا ہوتا ہے, تکبر بھی ہوتا ہے نا. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, یاد رکھیں. تکبر کہتے ہیں کسی کو سامنے والے کو نیچے گرا کر دیکھنا, اس کو کہتے ہیں تکبر, اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا, جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وہ تکبر اس کو اتنا تھا. وہ تکبر میں وہ عالم صاحب آئے تھے, تو عالم آئے تاج الدین بابا کے پاس. آ کر تاج الدین بابا بیٹھے, آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے, اور آ کر السلام علیکم سلام کیا. اب تاج الدین بابا نے جواب نہیں دیا. لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں, اگر پہلے تو تقریر کر رہے ہو یا کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو, کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مسجد میں سلام کر کر آتے ہیں. یہ ایسا وقت ہے اس میں سلام کرنا منع ہے. جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو مسجد کے اندر یا تقریر چل رہی ہو, مسئلہ نہیں, مسلمان تو ہے, لیکن ہمیں یہ آسان سے مسئلے نہیں معلوم آج کے دور میں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. لہٰذا ایک تو ایک مسئلہ, اگر محفل میں بیٹھے لوگوں کو کسی نے سلام کیا اور اس محفل میں سے ایک دو جنے جواب دے دے تو سلام سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اب محفل میں تاج الدین بابا نہیں, بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جب انہوں نے سلام کیا تو ایک دو جنے تو جواب دے دیا تھا. یہ مسئلہ, لیکن یہ تو مولانا کو تکبر تھا, وہ تاج بابا کو ضد لے کر بیٹھے تھے, تاج بابا ہی جواب دینا. تاج بابا نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ ولیوں کی نظر دلوں پر ہوتی ہے. بولو نا سو, انعام لے کر آیا, تکبر لے کر آیا تھا, وہ دلوں پہ نظر رکھتے ہیں. اس نے پھر کہا السلام علیکم. آپ نے دوسری بار میں جواب نہیں دیا. پھر اس نے تیسری بار کہا مولانا نے السلام علیکم. آپ نے تیسری بار بھی جواب نہیں دیا. تب وہ کہنے لگا کہ آپ کیسے ولی ہے, دین نہیں معلوم آپ کو, سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ, کیسے ولی ہے آپ؟ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب جلال میں آئے حلقے سے, آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ میں نے تجھے 3 کلاٹیاں دی. وہ سمجھا نہیں بات. وہ مولانا اٹھے وہاں سے, جھبے کو سیدھا کرتے جا رہے تھے, دھڑم سے گرے 1 کلاٹی, پھر آگے لے گئے, پھر دھڑم سے گرے 2 کلاٹی, پھر آگے لے گئے, پھر دھڑم سے گرے. یہ جملہ فرمایا میں نے تجھے 3 کلاٹیاں دی. مولانا وہاں سے سنا. لہذا اب وہ گئے, جا کر رات گزر گئی, وہاں پر مسجد میں رکے. رمضان شریف کا مہینہ تھا. دوسرے دن پھر آئے تاج الدین بابا, سدھرے نہیں ابھی, تکبر گیا نہیں اندر سے. پھر آئے, پھر آ کر کہا السلام علیکم. بھائی اللہ والے جواب, بھائی محفل میں ایک دو جنے جواب دیتے جواب ادا ہو جاتا ہے, دین کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن ان کو ضد تھی جناب کو کہ تاج بابا سے سلام کا جواب لے کر ہی جانا ہے. آپ نے کہا السلام علیکم, جواب نہیں دیا تاج الدین بابا. تو اس نے کہا مولانا نے کہ آپ کئی کے ولی ہے, کیا دین اتنا بھی نہیں جانتے آپ؟ اب کی بار تاج الدین بابا نے کہا اب کی بار میں تجھے 70 دست دیا. 10 دیا جلا واش روم 70 جا. اب وہ نکل کر رات میں سحری کی مولانا صاحب,
اب صحیح سے جو حالت دیکھ لی، گئے آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے 70 مرتبہ جا کر حالت ہو گئے، مرنے پہ آ گئے، دبلے ہو گئے گاڑی کی طرح۔ جب دبلے ہو گئے اب ڈاکٹر کے پاس گئے، دوا ہوا تھوڑا طبیعت سنبھلی، اب عقل ٹھکانے آ گئی، بھلے میں غلط جگہ ٹکر لے رہا تھا، اللہ والوں کے بعد تکبر لے کر گیا۔ اب کی بار گئے اور جا کر اب دل میں نرمی بھی آ گئی، ادب بھی آ گیا، عزت بھی آ گئی، ادب کے ساتھ جا کر تاج الدین بابا کو سلام کیا تو تاج الدین بابا کہتے ہیں ہو جی مولانا، تاج الدین کے پاس صابن بہت ہے، گھس گھر کا سب کو صاف کرتا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، گھس گھس کے سب کو صاف کرتا ہے۔ یہ تاج الدین بابا کی تعلیمات تھی کہ آپ کے یہاں اگر کوئی دل میں تکبر لے کر آتا، اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیا کرتے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہ تاج الدین بابا ہی کی کرامت تھی آپ کے کہ آپ نے اس طرح بڑے عالم کو تکبر نکالنے کا درس دیا۔ آپ کے پاس ایک نانا صاحب تھے تاج الدین بابا، نانا صاحب، تاج الدین بابا کو نانا صاحب پکار کرتے۔ اب نانا صاحب کے یہاں ایک مرتبہ ہو کے تاج الدین بابا نانا صاحب کو دیکھ کر کہا نانا صاحب قرآن پڑھتے جی اچھا رہتا۔ اور نانا صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور میں تو آج تک کبھی قرآن پڑھا ہوں نہیں، مجھے الف با تا سا بھی نہیں آتا، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ خاموش رہے، پھر آنکھ کھول کر کہا نانا صاحب قرآن پڑھتے جی اچھا رہتا۔ اب سمجھ گئے تاج الدین بابا کی اجازت ہے قرآن پڑھنا ہے۔ تاج الدین بابا گئے، نانا صاحب گئے اور جا کر ایک مولانا سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھائیے۔ جو قرآن کھولا گیا، پہلے الف با تا سا پڑھا ہے، یہ پڑھا ہی رہے تھے، اچانک اللہ کا کرم یہ ہوا کہ پورا قرآن کی زبان پہ آ گیا۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ اب تاج الدین بابا پڑھا کے کہنے پر پڑھنا شروع کیا، نانا حضرت 1 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے۔ بولنا محبت، یہ ہوتا ہے ان کے صحبت میں بیٹھنے والا بے نمازی سے نمازی بن جاتا ہے۔ یہ کون ہے جو شرابیں پی کر آپ کو کہتا ہے گنجے مار کر کے ہم ولی ہے؟ نا ولی کون ہوتا ہے بندہ کرے؟ تاج الدین بابا علی رحمت رضوان جب نانا حضرت آئے پڑھ کر آنے کے بعد نانا حضرت نے فرمایا میرے توجہ یہ بچے پیچھے بچ کے مت دیکھو، ادھر کالی ٹی شرٹ ہوتا ہے نا، ادھر بیٹھے بالکل چہرہ میری طرح، اگر آپ کو سستی کا ہے تو باہر جائے ٹہل کر آئے۔ پھر میں اکثر کہتا ہوں روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ ہماری بیٹھنے کی عادت ہو گئی اس سے، ہوٹلوں میں 4 گھنٹے بیٹھیں گے، فون میں ساری رات بیٹھنے کو تیار ہے کہ مسجد میں کس طرح کی بے چینی مجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ اللہ کا رحم ہے، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے، آپ کے نیکیاں لکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو نہیں لگے تو وضو کر کے جاؤ، یہ لوری نہیں ہے جمعے کی نماز، جاؤ آپ وضو کر کر آئیے۔ جمعے کی نماز لوری نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کے واقعات آپ کو بتا جا رہا ہے، اس کا ادب ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے خدا کے واسطے۔ لہٰذا تاج الدین بابا کی کرامات کا میں ذکر کر رہا تھا، آپ تعلیمات بھی ایسے دیا کرتے تکبر۔ وہ نانا حضرت کو تاج الدین بابا نے ایسا نوازا کہ کن سے کن ذہن بچہ تاج الدین بابا کے پاس آتا، ان کے نانا کے پاس آتا تو اس کن سے کن بچے کو نانا حضرت تاج الدین بابا نظر ڈال کر حافظ بنائے تھے، اس کن ذہن بچے کو بھی آپ 1 مہینے میں حافظ قرآن بنا دیا کرتے تھے۔ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک تحریک خلافت بھی نکلی، غور سے سنیں آپ۔ جب وہ سلطنت عثمانیہ جو مکہ میں تھی نا، وہ اس کا 2nd ورلڈ وار کی یہ بات ہے، دوسرا ورلڈ وار ہوا تھا پوری دنیا میں، جہاں ترکی حکومت کی پوری جان ختم ہو گئی تھی۔ تو وہاں پر علی برادران، یہ 2 لوگ تھے، محمد علی اور شوکت علی، یہ دونوں سگے بھائی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، مولانا تھے، غور سے سنیں آپ، بہت بڑے عالم اور مولانا تھے۔ یہ دونوں بھائیوں نے ہندوستان میں کہا تھا کہ بھائی ترکی حکومت تو جا رہی ہے، ایک مسلمانوں کی خلافت نامی حکومت ہم رکھیں گے۔ خلافت کی حکومت انہوں نے شروع کی اور اس خلافت کی حکومت میں گاندھی جی نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ کچھ دن ساتھ دینے کے بعد یہ دونوں بھائیوں سے بنی نہیں گاندھی جی کی، گاندھی جی نے ان کے ساتھ چھوڑ دیا، اپنی کانگریس پارٹی کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ دونوں بھائی اسی پرچار کے تحت ناگپور آئے، اور ناگپور جب آئے تو ناگپور میں تاج الاولیاء کا چرچا سنا تو دونوں بھائیوں نے راجہ رگھوویر سے فون پر بات کی کہ بھئی تاج بابا سے وقت نکالو، ہمیں تاج بابا سے ملنا ہے۔ تو راجہ رگھوویر کہتا بھائی تاج بابا کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، حضور کمرے میں بند ہوتے ہیں،
اور جب دل میں آئے غریب ہو امیر ہو سب آ کر دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ادب کے ساتھ. جب بابا کا دل ہوتا دروازہ کھول کر اپنا دیدار کرا دیتا. لیکن وہ دونوں بھائی نواب تھے, پیسے والے تھے. انہوں نے کہا نہیں نہیں, ذرا آپ کوشش کریں کہے نا تاج بابا کو ہمارے لیے اسپیشل وقت دیجیے, ٹائم دیجیے, ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اچھا دونوں بھائیوں نے بڑی ضد کی کیونکہ پیسے والے تھے, نواب تھے اس دور کے. تو راجا رگھوویر ڈرتے ڈرتے تاج الدین بابا کے کمرے میں گیا کہ کیا بولوں تاج بابا کو. اچانک تاج الدین, ابھی بولے کچھ نہیں تھے راجا صاحب, تاج الدین بابا نے راجا کو دیکھ کر کہا بلا لو جی. بولو سبحان اللہ. راجا صاحب بلا لو, ملیں گے, ہم بھی ملیں گے, ٹی پارٹی رکھ دو. سبحان اللہ, کیونکہ انگلش جانتے تھے نا, ٹی پارٹی بھی رکھ دو, تھوڑا چائے بسکٹ منگا لو. تو اس نے کہا حضور کب بلاؤ؟ کہا 4 بجے بلا لو کل. بولا سبحان اللہ. اب یہ خوش ہوئے, راجا صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ شوکت علی محمد علی صاحب کو کہ آپ کو ٹائم دے دیا گیا ہے, کل 4 بجے آپ یہاں رہیں. اب ولی وقت کے پابند ہوتے ہیں نا, وقت کے پاس جو تکبر والے ہوتے ہیں نا وہ جان بوجھ کر لیٹ سے جاتے, دعوت میں ہو کہیں جانا بھی ہوتا ہے, وہ ہماری اہمیت معلوم ہونا. لیکن وقت جو ہے نا, وقت کی قدر وقت والا ہی جانتا ہے جو قدر کرتا ہے. اگر وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو نمازیں تو ہمیں رکھے گئے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے مسلمانوں پر نمازیں وقت باندھے پابند کی ہے. نماز کے لیے وقت رکھا اللہ پاک نے, ہر وقت نماز, ظہر کا وقت الگ ہے, عصر کا وقت الگ ہے, عشاء کا وقت الگ ہے, فجر کا, مغرب کا. تو وقت کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. لیکن جو پیسے والے ہوتے ہیں, جو مالدار ہوتے ہیں, ان کا کچھ بات یہ لگ رہتی ہے, جو دیر سے جاتے ہیں ہماری بات کچھ الگ ہے. اب 4 بجے کی ٹائم دیا, اچانک 4 بجے نہ تاج الدین بابا کے ہاتھ میں گھڑی تھی, کچھ نہیں. اچانک دروازہ کھلا, تاج الدین بابا باہر آئے اور دیکھا, راجا صاحب نے دیکھا کہ ابھی تو یہ دونوں بھائی آئے نہیں. پھر تاج الدین بابا کچھ دیر بیٹھے اور بیٹھ کر اندر چلے گئے. ابھی 4:30 بجے دونوں بھائی ملنے کے لیے آئے. جو پیسے والے تھے اس وقت کے جو سمجھے مشہور لیڈر, یہ دونوں جب ملنے کے لیے آئے تو راجا صاحب نے کہا بھائی اب کچھ نہیں ہوگا. بابا آئے 4 بجے, کچھ دیر بیٹھے, چلے گئے, اب کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیا نہیں کچھ تو کر دیجیے. کوئی بولا نا اب کچھ نہیں ہوگا, بیٹھے رہو باہر آپ کے غلاموں کی طرح, جب آقا کی مرضی ہوگی باہر آ جائے, اب بیٹھے رہو. اب تاج الدین بابا جب باہر نکلتے تھے اچانک بگی میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور لوگ بگی کے پیچھے بھاگتے تھے. کوئی کہتا حضور میرے پیٹ میں درد ہے, کوئی میری نوکری کا مسئلہ, فلاں سو کی بات سنتے, جاؤ جی کام ہوتا, جاؤ جی کام ہوتا. اب بڑے چھوٹے سب بگی کے پیچھے بھاگ رہے. اب یہ دونوں بھائی بھاگ رہے. اب بھاگتے بھاگتے ان کی باری آ گئی. جب باری آئی سامنے, انہوں نے کہا بابا اچھا تم لوگ ہیں جی. بولے بابا ہم ایسی خلافت شروع کر رہے ہیں ہندوستان میں کہ تحریک خلافت ہمارے لیے دعا کرے. تو آپ نے اپنے بگی چلانے والے کہا ان کو ہار دے دو, ہار دے دو. تو بگی چلانے والا سمجھا نہیں, کہا حضور ہاں دے دیجیے ہار. گلے میں سے 2 پھول کے ہار, تاج الدین کے گلے میں 2 ہار دے نکال کے ان کے گلے میں ڈالا. کہ جاؤ جی ہار پہنتے, پھاٹک دیکھتے, ہار دیکھتے, پہنتے اور پھاٹک دیکھتے. وہ دونوں بھائیوں نے کون بات کر رہے ہیں 6 بچے, بات نہیں کرنا مسجد میں, باہر جاؤ باہر بات کرو, مسجد کے اندر بات کرنا حرام ہے. لہذا سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جملے ہار پہنتے اور پھاٹک دیکھتے. دونوں بھائی سمجھے نہیں. اب غور کریں, آپ دونوں بھائی سمجھے نہیں کہ پیچھے ہو گئے. اچانک کچھ دور گئے تاج الدین کے, وہاں پر قریب میں گاندھی جی اپنے لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے تھے. اب تاج بابا کی بگی وہاں سے گزری, لوگ بھاگے, تاج بابا آئے, تاج بابا آئے. گاندھی جی نے پوچھا, مہاتما گاندھی کی بات کرو, گاندھی جی نے پوچھا کون ہے؟ کہا ناگپور کے تاج الاولیاء آئے. وہ ادب سے باہر جا کر ٹھہر گئے. بولو اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے بندے کا بھی ادب تھا, وہ ادب سے آ کر ہاتھ مار کر ٹھہر گیا. اب تاج الدین بابا کے ہاتھ میں ختم ہو, جیسا کہ وہ غیروں کا طریقہ تھا, پیر پڑ کے کہا بابا, ہاتھ مار کر بابا دعا کرے ہندوستان آزاد ہو جائے انگریزوں سے, دعا کر دے کہ انگریز چھوڑ کر چلے جائے. تو تاج الدین بابا نے فرمایا کہ گاندھی جی سے کہ جھاڑو لے کر پہاڑ پر چڑھتے جی, سارے انگریز بھاگ جاتے. جھاڑو لو, پہاڑ پر جاؤ, سارے انگریز بھاگ جاتے. اور ہم نے 700 کووں کو تیرے میٹنگ میں دے دیا.
गांधी जी तो समझे, किसी ने कहा नहीं, बात ताजुद्दीन बाबा ये कह रहे हैं कि झाड़ू, यानी झाड़ू जिस तरह एकता होती है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई एकता लेकर अंग्रेजों से लड़ो, अलग नहीं, सब मिलकर अंग्रेज से लड़ो, पहाड़ पर चढ़ो, यानी मशक्कत उठाओ, मेहनत करो, अंग्रेज चले जाएंगे, ये इशारा दिया। अब ये दोनों भाई जो बात समझ रहे थे, अचानक मीटिंग हुई, मीटिंग में ये दो लोगों ने, इनके खुद के आदमी, जो शौकत अली, मोहम्मद अली के खुद के 700 आदमी कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे, वो सीधा चले गए गांधी जी की पार्टी में। जब समझ में आया कि 700 करोड़ को हमने तो आपके हाथ में दे दिया, ये दोनों भाई वहां से निकले, नागपुर से बंबई गए, जैसा रेलवे स्टेशन में उतरे, अंग्रेज पुलिस ने पकड़ लिया दोनों भाइयों को, और पकड़ कर कहा ये आपका जुर्म है, ये जुर्म है, पकड़ कर जेल में डाल दिया। क्या जुमला कहा था? जुर्म है, हार भी है और फाटक भी देखते हैं। तकब्बुर बड़ी बुजुर्गों को पसंद ना, अल्लाह को पसंद ना, रसूल को पसंद है, तकब्बुर लेकर नहीं जाना। जेल में चले गए, अब जाना था, हुजूर ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत समझ में आई, तो आप वो दोनों की जो माँ थी ना, माँ ने कहा कि क्या हुआ, क्या कोई नागपुर गए थे, ताजुद्दीन बाबा को टाइम दिया, मिले नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, तो आप माँ आई नागपुर, ताजुद्दीन बाबा के कदमों में कहकर हुजूर मेरे बच्चे माफ कर दे। माँ माँ होती है ना, माफ कर दीजिए। तो ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा के, जा माई तेरे कहने पर हमने उनको आजाद कर दिया है। अब देखने वालों ने देखा कि अभी ये माई महल से बाहर ही आ रही थी, फोन आ गया कि आपके बच्चों को आजाद कर दिया गया है। ये ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला। फिर वो दोनों भाई बंबई से फिर नागपुर आए और हाथ में आपने तौबा की, हुजूर आज के बाद हम किसी को हकीर नहीं समझेंगे, तकब्बुर नहीं करेंगे। ताजुल औलिया ने उनको माफ किया और माफ कर फरमा के जाओ, तुम्हारा नसीबा हिंदुस्तान नहीं इंग्लैंड में है। ये दोनों भाई इंग्लैंड गए, वहीं के कब्रें बनी है, वहीं का खानदान आबाद है। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इतने करामात के मुतकब्बिरों के तकब्बुर को आप खत्म करते। आपने बैठे थे, आप देखे बाद लोग नमाज, ताजुद्दीन बाबा के पास बहुत से दीवाने बैठे थे, हजारों का मजमा बैठा, मगरिब की अज़ा हुई, मगरिब की अज़ा हुई। जब मगरिब की अज़ा हुई तो कुछ तो नमाज पढ़ने गए और कुछ बैठे, अरे नमाज क्या, हमारे बाबा है, सब देख रहे। ताजुद्दीन बाबा ने फरमाया नहीं जी, हो ऐसा नहीं करते, पहले नमाज पढ़ते, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, पहले नमाज पढ़ते। तो कुछ लोग गए नमाज को, फिर भी कुछ लोग बैठे रहे, छोड़ो छोड़ो, ताज बाबा सब देख ले। जलाल में ताज बाबा फरमाते हैं, मैंने कहा ना पहले नमाज पढ़ते, अरे ये मंसूबा है, पहले नमाज पढ़ते, जाओ नमाज पढ़ो। गए नमाज पढ़ कर आए। ताजुद्दीन बाबा ने एक अंजुमन बनाई थी, आज के बाद आपने अपने खादिम को बुलाया, यूसुफ ताजी को बुलाकर कहा आज के बाद एक अंजुमन बनाओ, उस अंजुमन का नाम नमाज की अंजुमन, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, नमाज की अंजुमन आपने बनाई। और आपके कहने पर जो है फिर यूसुफ ताजी हर नमाज में लोगों को मस्जिद में लेकर जाते। बुजुर्गान दीन वो नहीं होते जो आपको नमाज पढ़े, आजकल वो पीर साहब, वो बहुत बड़े पीर जो इसके हाथ में मुरीद बन जाओ तो नमाज भी देख लेते, रोजा भी देख लेते। मैं कहता हूं ऐसे ढोंगी पीरों को छोड़ो, जो वाकई पीर होते उनके हाथ में हाथ दो, तुम बेनमाजी से नमाजी बन जाओगे। ये ताजुद्दीन बाबा अरे रहमा की कितनी बातें मैं आपको बताऊं। एक मुंशी साहब थे ताजुद्दीन बाबा के पास, बड़े अकीदतमंद थे ताजुद्दीन बाबा, वो उन्होंने रिश्वत बहुत लिया करते, गवर्नमेंट जॉब था उनका, रिश्वत बहुत दिया करते थे। एक दिन बहुत रिश्वत का पैसा मिला, और रिश्वत का पैसे से मिठाई खरीदी, बोले पहले ताज बाबा को दूंगा। ताज बाबा के पास आए कि हुजूर ये मिठाई मिल रहा है, आप जवाब में उस मिठाई को देखे। अगर हम समझ रहे हैं दरगाह में 1 लाख रुपए की नियाज कर दो, गुरुद्वारा शरीफ जाओ 4 बकरे काट दो, अरे भाई कर्जे तो देना है, सूद के पैसे तो लेकर आया है, बुजुर्गों के पास नियाज कर कर समझ रहा है कि अल्लाह वाले राजी हो जाएंगे। हर किस रही है, पीर साहब को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। वो भी हराम के पैसों से, लोगों के लूटे हुए पैसों से। मैं हलाल वालों की बात नहीं कर रहा हूं, हराम के पैसों से लूट कर पीर साहब को नजराना दिया जाता है, और वो पीर साहब भी बड़े मजे से कहते ला भाई नजराना, वो नजराना भी कबूल करते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो उस्ताद थे मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला, वो मुल्ला जीवन इतने बड़े बुजुर्ग, अमेठी में इनका मजार मुबारक है। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह मर्तबा
ان کے پاس لا اور ایک کا سکہ نذرانہ دیا. اورنگزیب کے پاس کبھی بھی آتے تھے امیٹھی سے تو یہ دہلی میں محل میں نہیں رکتے تھے. اورنگزیب کے پیر ہے, آج لوگ ان کے بارے میں عجیب باتیں کرتے, میں آگے بتاؤں گا. اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نہیں بلکہ جھوپڑی میں رہا کرتے تھے. ایک دن اورنگزیب بادشاہ ہے, پورے ملک کا بادشاہ, ایک کا سکہ دیا تو ملا جیون نے, سچے پیر کی بات بتاؤ, ملا جیون نے فرمایا اورنگزیب اس کا ثبوت کیا ہے, یہ ایک کا سکہ حلال کی کمائی کا ہے یا حرام کی کمائی کا ہے؟ آج تو پیر صاحب کو بڑا خوش ہوتے 10,000 کا کوئی نذرانہ دے دے. پیر صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوتی, بھائی تو گھر میں دیا نہیں دیا, تو کسی کا خرچہ دینا تھا اس کو دیا یا نہیں دیا, بس لائے بھی کہیں کا بھی پیسہ ہو رہا ہو جب میں. اس لیے جب آج کے پیروں کے پاس سود خور پیر صاحب کے قریب, شرابی پیر صاحب کے قریب, جوئے باز پیر صاحب کے قریب, وہ بیچارہ غریب کو تو باہر کے باہر کھڑا کے بٹھا جاتا, پیر صاحب بزی ہے, سو رہے آرام کرے, حرامیاں بٹے باز لوگ پیر کے قریب ہے. ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو آپ نے اپنے وزیر کو بلایا, کہا سارا حساب کتاب دو, پورے پیسوں کا حساب کتاب دیا. تو وزیر لکھا تھا کہ میں نے 1 روپیہ ایکسٹرا لیا. اورنگزیب نے ملا جیون کے سامنے پوچھا وزیر سے, تم نے 1 روپیہ ایکسٹرا کیوں لیا گورنمنٹ کے مال سے؟ تو وزیر نے کہا حضور رات کا وقت تھا, بارش بہت ہو رہی تھی, میں گھر گیا تو میرے گھر کی پیچھے کی دیوار تھوڑی سی ڈیمیج ہو گئی تھی, پانی اندر آ رہا تھا, آدھی رات کو میں آپ کو کہاں جگاؤں, میں واپس محل میں آیا, گورنمنٹ کے مال سے 1 روپیہ زیادہ لیا اور ایک مزدور کو پکڑ رات بھر ٹھہرا کر ساری مزدوری کرا کر وہ دیوار کو صحیح کرایا اور اس کو 1 روپیہ مزدوری دیا. رات کا وقت تھا, دن میں آپ کو بولوں گا بول کر میں آپ کو نہیں بولا, یہ رات میں میں نے مزدوری کرائی تھی اس لیے آپ کو پکڑ بولے 1 روپیہ لے کر اس مزدور کو میں نے دیا ہے, یہ حساب کتاب ہے. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے حضور یہ جو کہہ رہا ہے کہ رات بھر مزدور نے دیوار کو صحیح کیا, وہ مزدور کوئی اور نہیں, میں بادشاہ اورنگزیب تھا. وہ رات بھر مزدوری جو میں نے کی ہے اس کا یہ روپیہ محنت کرو. بزرگوں کے پاس آ کر بیٹھ کر بابا دیکھ لو, تاج الدین بابا کے پاس ایک باجا بجانے والا آیا اور آ کر کہنے لگا بابا میں پریشان ہوں, باجا بجاؤں گا اور آپ کے پاس لوگوں کے قوالی پڑھوں گا, پیسے آئیں گے. تاج بابا قریب گئے, جاتے بولتے یہ بھیک مانگنا بولتے, اس کو باجا بجانا نہیں بولتے, بھیک مانگنا بجاتے. دونوں ہاتھ پکڑ کے, ہاں ہٹا کٹا ہے کام نہیں کرتا, ہاتھ میں جھاڑو دی کا کام کر. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, صحابی حدیث بھی سنیں آپ, صحابی حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں, مجھے کچھ مدد کیجئے. سرکار نے ان کے دونوں بازو کو جلا میں پکڑ کر کہا یہ ہٹا کٹا دونوں بازو ہے, محنت کر, مانگنا نہیں چاہیے. حضور کیا کروں؟ کہا جا مارکیٹ میں جا کر بیٹھ جا. وہ گیا مارکیٹ میں جا کر ایک دکان کے بازو بیٹھ گیا. اب وہ جو دکان والا تھا, میں سمجھا شاید کوئی یہاں بیٹھا ہے, کچھ دیر دیکھا, کچھ دیر کے بعد پوچھا بھائی تم یہاں کیوں بیٹھے؟ تو اس نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے مجھے یہاں بیٹھے ہو کہا. وہ صحابی ڈر بولے حضور نے بیٹھا تو بیٹھے. اب کچھ دور بیٹھے رہے, اچانک عصر کے بعد عرب کے لوگ کام سے جب دھوپ کم ہوتی تھی کام باہر نکلتے تھے, آئے باہر اور باہر آ کر جو سو دکان پر مال لینے لگے. اب گراہک بہت بڑھ گیا دکاندار کا, جو بازو بیٹھا تھا اس کو بولا بھائی ایک کام کرو, میں پیسے لیتے رہتا ہوں تو یہ سامان توڑ کر دیتے ہو. وہ گئے صحابی, ٹھیک ہے میں تو خالی بیٹھا ہوں, آپ پیسے کیجیے میں مال کرو. اچانک سامنے دکان والا نے کہا بھائی گراہک میرے پاس زیادہ آ گیا ہے, ایک کام کرو میں پیسے لوں گا تو مال تول کر دیتے رہو. اور سارے دن محنت کی تو 2 درہم ان کے ہاتھ میں آ. 2 درہم میں سے سرکار کی بارگاہ میں حضور آپ کے کہنے پر جا کر مارکیٹ میں بیٹھا, 2 درہم کما کر آ. سرکار پر 1 درہم تیرے کمانے کے لیے تیرے لیے برس ہو جائے گا اور 1 درہم جمع رکھ. اب روز جاتا, روز 2 درہم, ایک گھر کے خرچے کے لیے رکھ لیتا, ایک جمع کرتا, ایک گھر کے خرچے کے لیے رکھتا, ایک جمع کرتا. کچھ دن گئے, اچھے خاصے درہم جمع ہو گئے. سرکار حضور اور وہ صحابی کے حضور یہ اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے, تو میں اسی مارکیٹ میں دکان کھول کر بیٹھ جا. گھیوں کہتے تھا. اور راوی کہتے ہیں کچھ سال کے بعد ہم اس مارکیٹ میں گئے تو ہم نے دیکھا سب سے بڑی دکان اسی آدمی کی تھی. یہ بزرگان تعلیم دیتے ہیں, محنت میں اللہ پاک نے برکت رکھا. تاج الدین بابا کو رشوت کے پیسے کی مٹھائی لا کر رکھی گئی. تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ دیکھ کے خاموش رہے. ایک غریب کسان 2 گیہوں کی روٹیاں لے کر آ. تاج الدین بابا نے اس روٹی کو کھاتے کہا تاج تو حلال کا پیسہ کھاتا ہے بھائی.
یہ حرام کے پیسوں میں کوئی برکت نہیں ہے، لے جا یہاں سے. یہ ہوتے بزرگان دین. اس کو بھی میں تو بھی لا پیسے، تو بھی لا پیسے، تیرے بھی پیسے، اور تو میرے قریب رہ. میں نے کہا یہ ڈھونگیوں کو چھوڑو، بزرگان دین کی تعلیمات کا عمل کرو. حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری بات بتا کر ہم انشاءاللہ سنت کے لیے کھڑے ہوں گے. سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیدرآباد کے جو نظام تھے عثمان علی بادشاہ، محبوب علی بادشاہ، اور ان کے دور میں کشن باغ کا جو راجا تھا، راجا کشن پرساد، جو لوگ پرانے لوگ نام جانتے ہوں گے، باقی اسی کے نام سے کشن باغ کو کشن باغ کہا جاتا ہے. راجا کشن پرساد، یاد رکھے نام. اس کی حویلی جو ہے نا شالی بنڈے پہ تھی، اور یہ تھا تو ہندو لیکن نظام سرکار کا وزیر تھا، سی ایم تھا، اور ہر سال 12 ربیع الاول کو میلاد اپنے گھر پر بڑی عقیدت سے مناتا تھا. بولو نا سبحان اللہ. تھا غیر مسلم لیکن میلاد بھی مناتا تھا. اور اگر آپ یہاں جائے کشن باغ میں جو اسکول کے پیچھے چراغ علی نگر ہے، وہاں پر ایک بزرگ ہے چراغ علی بابا علی رحمت رضوان. تبر کے طور پر وہ بزرگ کا بھی نام دے رہا ہوں تاکہ ان کا بھی فیض ہم سب کو ملے. جائے چراغ علی بابا کے پاس یہ ادب کے ساتھ آتا تھا حاضری دینے کے لیے. آج بھی اس کے بہو کو، اس کے بہو، ابھی اس کے خاندان راجا کشن پرساد کے جو بہو ہے نا، کچھ بھی پریشانی ہو تو آدمی مزار پر آتا ہے. میں نے کہا غیر بھی بزرگوں کے پاس آ کر، بھائی تاج الدین بابا کے پاس تو ہر کوئی آتا تھا نا. آپ نے ابھی سنا ایک کتا، بالکل چھوٹا سا کتے کا پلا لوگوں کے پیروں میں سے گیا 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 تاج بابا کے قدموں میں جا کر لوٹنے لگا. تاج بابا کے قدموں میں جا کر لوٹنے لگا. تاج الدین بابا اس چھوٹے سے کتے کے پلے کو دیکھا، کھڑے ہوئے، کہا چل کہاں ہے تیری اماں. گئے اس کے ساتھ، قریب میں جا کر دیکھا اس کی ماں کچڑ میں گر کر مر گئی تھی، نالے میں گر کر مر گئی تھی. تاج الدین بابا قریب گئے اور اپنا لات مارا. ماں کا اٹھ، تیرا بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے اور تجھے مری پڑی ہے. اتنا کہنا تھا اور کتیا زندہ ہو گئی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ایک کتے کو ہی معلوم ہے ولیوں کے آستانے میں آنے سے اللہ مشکلوں کو دور فرماتا ہے. جو وہابی بدعقیدہ ہے ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے جو بزرگوں کے آستانے سے روکتے ہیں. کتا جانتا ہے کہ اللہ والے اللہ کے نیک بندے جو کہتے اللہ وہ کر دیتا ہے. یا عقیدے کو مضبوط کرو. مشکلیں اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ اولیاء اللہ کو بنا دیتا ہے. بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ عمر کو بنا دیتا ہے. بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے. پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے. بس اسی طرح مشکل اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے، ذریعہ بندہ نواز کو بنا دیتا ہے، ذریعہ نظام الدین اولیاء کو بنا دیتا ہے، ذریعہ تاج الدین اولیاء کو بنا دیتا ہے. بات سمجھیے. یہ جو راجا کشن پرساد تھے نا، راجا کشن پرساد، ان کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا. بہت دعا کر رہا ہے. راجا بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلا کر بتایا کہیں بھی علاج نہیں ہوا. بولے اب تو یہ بچہ مرا ہی مرا، اب کبھی بھی مر سکتے ہیں. کسی نے آ کر راجا صاحب کو کہا حضور ناگپور چلے جائے. بولو نا سبحان اللہ. ناگپور چلے جائے، تاج الاولیاء کے آستانے میں حاضری دے دے، شاید آپ کا کام بن جائے. اب نہ حیدرآباد سے، یہاں حیدرآباد سے اب راجا ہے، وزیر ہے، سی ایم ہے، نکلا. کئی گھوڑوں کی سواری، کئی دن کا سفر کر کر پیدل ہوتا تھا، گھوڑوں پہ ہوتا تھا. سفر کرتے 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 ناگپور پہنچا. اس شکر دادا اس محل میں، جس محل میں تاج الاولیاء بیٹھے ہوئے تھے، اچانک تاج الاولیاء کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا اپنے غلاموں سے، وہ راجا آ رہا ہے جی، اس کو ہمارے پاس نہیں آنا، اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا. اب باہر جا کر دیکھو کون آ رہا. اب راجا تھا نا بھائی، اس کی سواریاں کتنی ہویں گی، گاڑیاں سمجھانے کے لیے گاڑیاں کتنے ہوتے ہیں. لہٰذا باہر نکل کر لوگوں نے دیکھا، کہا آپ اندر نہیں آ سکتے. کہا بھائی میں حیدرآباد سے آ رہا ہوں، راجا کشن پرساد میرا نام ہے. کہو تاج بابا میرا بیٹا بیمار. کہا نہیں، بابا نے کہا بچہ ٹھیک ہوگا. راجا نے کہا میں تو یہ سمجھا کہ بابا کچھ تعویذ دیں گے، کچھ پانی دیں گے. بولے نہیں ٹھیک ہو جائے گا، آپ جائیے، اندر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اب وہ پلٹا وہاں سے، واپس بھی نہیں آیا. کچھ دور گیا تھا، بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا. یہاں تک کہ ناگپور سے حیدرآباد آنے تک بچہ صحیح سلامت ہو گیا اور بالکل تندرست ہو گیا. ایسا تندرست ہوا کہ جیسا کوئی بیمار تھا ہی نہیں، بیمار تھا ہی نہیں، جب تندرست ہو گیا. تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی کرامت، یہ ذکر اس نے محبوب علی بادشاہ سے کہا، حضور ایسا ایسا مسئلہ ہوا.
میرے بچوں کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، بس کہا کہ جا شفا ہو جائے گی، بس شفا ہو گئی، میں تو میرا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو محبوب علی بادشاہ نے کہا واہ یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، نذرانے کے طور پر 5 یا 100 گاؤں کی زمین کو تاج الدین بابا کے نام پر لکھا۔ مولانا سبحان اللہ، آج کے کوئی پیر ہوتے تو وہ کہیں گے تو ہماری عید ہو گئی، لیکن دیکھیں ولی کون ہوتا ہے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ 5 یا 7 گاؤں کی زمین کو پیپر میں لکھا کہ جاؤ جا کے تاج الدین بابا کو یہ نذرانہ دے دو۔ محبوب علی بادشاہ کے حکم پر کچھ لوگ پھر ناگپور گئے اور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کہا حضور یہ نظام سرکار محبوب علی بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، قبول فرمائے۔ تاج الدین بابا ہلکے سے جلال میں آئے، ان پیپروں کو پھاڑا اور پھاڑ کر کہا جا کر نظام سے کہو جو زمین پر وہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، ہمیں پراپرٹی سے کیا مطلب ہے، جو حکومت وہ کر رہا وہ ہماری دی ہوئی ہے۔ خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے تو یہ جان ہے اولیاء اللہ۔ حضور کی امت میں ایسے بزرگ پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت تک ایسے بزرگوں کا فیض چلتا رہے گا، بس یقین مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ اولیاء اللہ ان کا ذکر قرآن کے میں کئی واقعات چھوڑ رہا ہوں۔ حیدرآباد کے 2 بزرگ حیدرآباد میں ہیں، ان میں سے ایک بزرگ کا میں نے پتہ اٹھایا ہے، زیارت بھی کی ہے، جو تاج الدین بابا کی صحبت میں بیٹھ کر فیض بن کر ولی بن کر۔ ایک بزرگ تو حضرت سیدنا مولانا منشی اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے حیدرآباد ان کی مزار ہے، تاج الدین بابا نے نوازا ہے ان کو، اور ان کا مزار ہے کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کے قریب میں، الحمدللہ حاضر دیا ہو۔ اور ایک بزرگ کا میں ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں میرا، یوں تو فیض تو ہر بزرگ ہے۔ حیدرآباد سے ایک بزرگ گئے تھے تاج الدین بابا سے ملنے کے لیے، اب بزرگ پر تو لوگوں کا ذہن چل رہا نا، وہ گورے رہتے، لمبے ہوں گے، چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا۔ اب گئے، بظاہر بول رہا ہوں، تاج الدین بابا کا کلر ذرا کم تھا، مدراس کے تھے نا، چنئی کے رہنے والے تھے، پیدائش وہاں کی، خاندانوں کا رہا تھا تو تھوڑا سا کلر کم تھا۔ اب یہ حیدرآباد سے بندہ، ہمارے حیدرآباد میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو چہروں کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اب گئے، سمجھے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، چہرہ گورا ہوگا، گھونٹا ہوگا، یہ ہوگا۔ اب گئے، جا کر جیسے ہی تاج الدین بابا کو دیکھا تو دل میں خیال آیا، ارے اللہ چہرہ اتنا کالا، یہ سوچ رہے دل میں، بولا نہیں کچھ بھی زبان سے، دل میں سوچ رہے چہرہ اتنا کالا۔ ان کی طرف تاج الدین دیکھ کر کہا او جی اللہ نے ہمارے چہرے پر کعبے کا پردہ ڈال کر بھیجا ہے، چہرہ کالا ہے تو کیا، دل میں نور محمد ہی رکھتے ہیں ہم۔ چہرہ کالا ہے تو کیا، دل میں نور محمد ہی چمک رہا ہے۔ اصل نور، چہرے کا نور کریم لگانے سے نہیں آتا۔ یہ اسلامی بہنیں بھی سنیں، بچے آپ لوگ بھی سنیں، چہرے پر صابن یا کریم لگانے سے نور نہیں آتا، نور تقوی سے آتا ہے، پرہیزگاری سے آتا ہے، نیکی کرنے سے آتا ہے۔ جو عورت جتنا پردہ کرے گی، توجہ کرے آپ، جتنا پردے میں رہے گی اتنا اس کے چہرے کا کلر کھلے گا، اور جو نوجوان جتنا نماز پڑھتے رہے گا اتنا اس کا چہرے کا کلر کھلتے رہے گا۔ تو نور اثر کریموں میں نہیں، اور اولیاء اللہ ان کے نور کو تو اللہ چمکار کرتا ہے۔ لہٰذا آج بھی آپ دیکھیں، نشریوں سے تاج الدین بابا چڑھتے تھے، بولے اچھے بچے نشہ نہیں کرتے تھے، اور آج دیکھو ان کے عرس میں ناچنے والے کودنے والے نشیڑیاں نظر آ رہے ہیں۔ تاج الدین بابا کے بعد ان گنت ایک نہیں ہزاروں ایسی عورتیں جو دھندا کرنے والی تھی آتی تھی تاج الدین بابا کے پاس، لیکن تاج الدین بابا ان کو دھکارتے نہیں تھے، بلکہ نظر ایسی ڈالتے تھے وہ توبہ کر کے جاتی تھی، وہ دھندا چھوڑ دیتے تھے۔ تاج الدین بابا نے سب کے اصلاح کا کام کیا، نشریوں کو پسند نہیں کیا۔ آج تاج الدین بابا کا نام لے کر گانجے کے سگریٹ آپ پی رہے ہو، شرم سے ڈوب مرو۔ تاج الاولیاء نے خود فرمایا تھا اچھے بچے نشہ نہیں کرتے، نہ آپ نے نشریوں کو پسند کیا تھا۔ آج ان کے عرس میں آپ دیکھ لیں کہ نشریاں ناچ رہے ہیں، باجے ناچ رہے ہیں۔ نہ یہ تاج الدین بابا کا پیغام ہے، نہ یہ تاج الدین بابا کی تعلیمات ہے۔ آپ کی عمر مبارک 90 سال کے قریب تھی، 26 محرم کے دن اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، جا کر 101 سال ہو گیا ہے، آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے،
اور انشاءاللہ قیامت تک آپ کا فیض جاری رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بے دیر سے بیٹھے ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ان کے نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ تیرے بزرگوں کی محبت اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔